Dear members, Assalamu alaikum. Welcome to दिया ज़हरा नॉवेल्स। चैनल दिया ज़हरा नॉवेल्स पे हम आपका वेलकम करते हैं। हम हैं आपके लिए रीड करने वाली नावल रीड करने वाली आपकी होस्ट इबा, और इस टाइम आप नावल रीड करेंगे। मुकम्मल नावल है। नावल का नाम है मेरा अतबा लुटा दो। इसे तहरीर किया है सदफ आसिफ ने, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी, वैसे स्टोरी काफ़ी अच्छी है और मैं साथ पे ये भी होप करती हूँ कि आपको पसंद आए। चलें बगैर इधर उधर की बातों के हम नावल को शुरू करते हैं। नावल का नाम है मेरा एतबार लुटा दो। इसे तहरीर किया है सदफ आसिफ ने, और मुझसे बस इतना ही धीमा बोला जाता है। अब मैं ऊंचा बोलूँगी थोड़ा। आसमान पर सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। फिजा में चरिंद परिंद को नढाल कर दिया था। ऐसे में बड़े सहन की सफाई इसे अजाब लग रही थी। मुल्तान में ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इस पर मजीद सितम ये मुख्तसर वक्फे की बारिश के बाद ज़मीन मजीद तप गई। लाल ईंटों के फर्श से जैसे गर्म भाप सी उड़ने लगी, मानो सांस लेने भी दुश्वार होने लगा। तो जल्दी से काम निपटाने का सोचा। क्या ये मैं ही हूँ? सीलन ज़्यादा दीवार पर टंगे आईने में अपना अक्स देखकर वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। शीशे की जगह से तड़क जाने की वजह से इसे अपना आप धुंधला सा लगा। थोड़ी देर ख्यालों में गुम रहने के बाद जब पसीना माथे से बहकर एड़ियों तक जा पहुंचा, तो इसने सर झटक कर नीम के बिखरे पत्ते तेजी से हाथ चलाते हुए झाड़ू से समेटे, जो अपनी मनमानी करने पर तुले हुए थे। गर्मियों के मौसम में वह सुबह जल्दी उठकर सरसरी से सफाई करने की कोशिश करती ताकि मौसम की शिद्दत से बचा जा सके, मगर शोमी किस्मत इसके उठने से कबल ही नुकीली धूप पुराने आंगन के कोने कोने को अपने पंजे तले दाब लेती, और इसकी सारी कोशिशें बेकार चली जाती। काम करते करते वो पसीने में शराबुर हो जाती। इस वक्त भी वो इतने बड़े सहन की सफाई करते इसकी जान आधी होकर रह गई। झाड़ू देने के बाद कचरा कोने में रखे बड़े से टीन के डब्बे में डाला। अलगनी पर फैला तौलिया खींच कर कदीम अंदाज के बने हुए वाशरूम की जानिब बढ़ी ताकि नहा कर फ्रेश हो जाए। लोहे के गर्म दरवाजे से अंदर कदम रखते ही कानों में मसलसल पानी गिरने की आवाज़ पड़ी। देखा तो नल से पानी टपक टपक कर बाल्टी में जमा होकर अब पहली धार की सूरत में नीचे बह रहा था। इसने गैर इरादी तौर पर हाथ बढ़ाकर नल की कस कर बंद किया और पानी के ज़िया को रोकने की कोशिश की। वह हर मामले में इतनी ही एहसास थी। थोड़ी देर पहले खालू ही नहाकर बाहर निकले हैं, ये बेहतियाती वो ही कर सकते हैं, तभी तो इतना पानी ज़ाया हो गया। वो अपने मामले में जितने बेफिक्र होते हैं, दूसरों के लिए इतने ही बेफिक्रापन दिखाते हैं। हरीम ने तौलिया लोहे की खूंटी पर टांगते हुए सोचा, और वजूद पर एक बेचैनी सी सवार होने लगी। माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गई। इसने निगाह उठाकर निचली टीन के छत वाले से छोटे से गुसलखाने का जायजा लिया, जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता। ठंडी सांस भरकर नल खोला। गर्म पानी की पहली धार ने हाथ पर गिरते इसके अंदर का गुस्सा जगा दिया। धूप से टीन की छत बुरी तरह से जल रही थी, जिसकी वजह से तपश का एहसास बढ़ता जा रहा था। यह इसके वजूद में फैली दुखों की शिद्दत से मुरझाने की हद तक बेजार कर दिया था, या मर जाने की हद तक। वो खुशहाल माजी के झरोकों में झांकते हुए बेहाल होने लगी। इसका खूबसूरत जदीद सहूलतों से आराइश्ता वाशरूम जिसमें दाखिल होते ही इसका वजूद हल्का फुल्का हो जाता था, जैसे इसके पसंदीदा हल्के नीले रंग के टाइल से सजाया गया था, जिसे ब्लू कलर का वाश बेसिन और बाथटब एयर फ्रेशनर्स की खुशबू वो एक एक चीज़ को याद करती चली। प्लास्टिक के मग से बाल्टी में भरे ठंडे पानी को निकालकर मुंह पर छपाके मारे तो साथ ही आंखों से आंसू बह निकले। काफ़ी देर गुस्ल करने के बाद कहीं जाकर सहन पर छाई कबीदगी का खात्मा हुआ। मूड कदरे बेहतर हुआ तो गीले बालों को तौलिए में लपेट कर बाहर निकल आई। मगर ये क्या? इसने सहन में खड़े होकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। नीम के दरख्त से पत्ते दोबारा झड़ने के बाद सहन में बड़े मज़े से मटर गश्त करते फिर रहे थे। सारी मेहनत खारिज गई।
اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس گرمی میں صفائی کا کیا فائدہ؟ یہ گھر تو 2 گھڑی کے لیے بھی صاف نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنے گھنے لمبے بالوں کو مخروطی انگلیوں سے خشک کرتے ہوئے بآواز بلند اظہار افسوس میں مصروف تھی۔ گوہر علی جو تیار ہو کر آفس جانے کے لیے ہیلمٹ تھامے باہر نکل رہا تھا، حریم کا شکوہ سن کر مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا، تیز دھوپ میں نہائی وہ گیلے بالوں کو سلجھاتی ہوئی بہت پیاری دکھائی دی۔ سادہ حلیے کے باوجود چہرے سے پھوٹتا سنہرا پن کسی خاص ماحول کی دین کی چگلی کھا رہا تھا، اور اس کے حال پر من ہی من میں تھوڑا دکھی ہوا۔ اس کے بعد چوڑی کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ گئی تو فوراً ہی باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ بشریٰ جبار شہر کے پوش علاقے میں واقع 1000 گز کے بنگلے میں اپنے شوہر کے انتقال کے بعد چھوٹی بیٹی حریم کے ساتھ بڑے آرام سے رہتی تھی۔ بیٹا کوئی تھا نہیں، بڑی بیٹی کی شادی کر دی تھی۔ شوہر کے چھوڑے ہوئے 2 فلیٹوں کا کرایہ ان ماں بیٹی کی گزر اوقات کے لیے کافی تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد بشریٰ نے جس طرح سے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا وہ قابل ستائش تھا۔ یہی وجہ تھی کہ غموں کو دل میں چھپائے دونوں ماں بیٹی اپنی دنیا میں ملا مگن جیے جا رہی تھی۔ کبھی کبھی بڑی بیٹی فرحین کا فون آ جاتا تو ان کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی۔ حریم ماں کی لاڈلی ہونے کے باوجود بہت طریقے سلیقے والی لڑکی تھی۔ ہاں، اس کا اپنی امی بشریٰ جبار کے ساتھ ہمیشہ خالہ خورشیدہ کے گھر جانے کے معاملے پر اختلاف ہوتا۔ سہولتوں سے آری اس چھوٹے سے گھر میں اس کا دل کبھی نہیں لگا۔ خالہ کی بے لوث محبت اسے اپنی جانب ضرور کھینچتی، مگر یہاں کا منجمد سا ماحول جلد ہی بیزار کر دیتا۔ شاید خالہ کی کوئی بیٹی ہوتی تو اس کو یہاں آنا اچھا لگتا۔ اپنے کزن گوہر علی سے نہ تو اس کی بہت دوستی تھی نہ دشمنی۔ وہ دونوں ایک اپنے اکلوتے کزن دوسروں کے ساتھ لیے دیے سے رہتے تھے۔ اس وقت گوہر کو بھی اپنی یہ حسین و جمیل نکچڑی کزن ایک آنکھ نہ بھائی، جس کا منہ غبارے کی طرح پھولا رہتا۔ اگر وہ بات نہ کرتی تو گوہر خود بھی حریم کو زیادہ لفٹ نہیں کرواتا۔ حال کے برعکس ممتاز علی پیسے والی سالی اور اس کی بیٹی کے آگے پیچھے پھرتے، جو جاتے جاتے ان کو ہمیشہ قطعی رقم سے نوازتی۔ حریم کو ایسے ماحول سے سخت کوفت محسوس ہوئی۔ اکثر وہ پڑھائی کا بہانہ بنا کر اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی اور گھر میں جمن بھوا کے ساتھ رک جاتی۔ اگر زور زبردستی جانا پڑ جاتا تو ایک جگہ چپکی بیٹھی رہتی۔ آفتاب اس وقت پڑتی جب ان ماں بیٹی کا وزٹ موسم گرما میں ہوتا۔ حریم کے لیے ملتان کی گرمی جھیلنا خاصا دشوار گزار ہوتا۔ وہ وہاں سے واپسی پر ماں کے سامنے اعلان کرتی، آئندہ مر کر بھی خالہ کے گھر نہیں جائے گی۔ مگر جب حالات کے گرم تھپیڑے منہ پر پڑے تو اس چھوٹے سے گھر نے ہی اس کو پناہ دی اور وہ یہاں رہنے کی عادی ہوگی۔ بشریٰ کی دور رس نگاہوں نے آنے والے حالات کا اندازہ پہلے ہی لگا لیا تھا۔ دور اندیش آئی تھی۔ جبار خان سے محبت کی شادی کے بعد ان کے میکے والے برسوں قبل ہی قطع تعلق کر چکے تھے، اس لیے بشریٰ نے اپنی بیٹی کے لیے یہاں کا ایک راستہ کھلا رکھنا چاہا اور بچپن کی دوست اور خالہ زاد بہن سے تعلقات استوار رکھے۔ ان کے اندیشے غلط نہ تھے، وہ دونوں بچپن کی سہیلیاں بھی تھیں۔ خورشیدہ بشریٰ کے حالات سے مکمل طور پر واقف تھی۔ بہن کے انتقال پر جب کھڑے کھڑے کراچی گئیں تبھی جبار ہاؤس پر شہباز خان کی گھر والوں کا حد سے بڑھا ہوا عمل دخل دیکھ کر غمزدہ ہوگی۔ اتنے رش میں کوئی ان سے واقف نہ ہو سکا۔ انہوں نے بھی واپسی کا قصد کیا۔ خاموشی سے حریم کے کمرے میں جا کر چپکے سے بھانجی کے ہاتھ پر اپنا پتہ رکھا اور تسلی دی کہ جب بھی حالات برداشت سے باہر ہو جائیں تو وہ کسی کو بتائے بغیر چپکے سے ان کے گھر چلی آئے۔ بشریٰ کے اچانک دنیا سے چلے جانے کے بعد حریم جیسے کڑکتی دھوپ میں ننگے سر کھلے آسمان تلے آ کھڑی ہوئی۔ دن بے حد سوگوار، مایوس کن اور رنجیدہ ہو چلے تھے۔ ماں کے مرنے کے بعد جب حریم نے اپنے تایا کے پھیلائے ہوئے لالچ کے جال کو توڑ کر بھاگ نکلنے کی کوشش کی تو اس کے ذہن میں پہلا نام خالہ خورشیدہ کا ہی آیا۔ وہ چھپتی چھپاتی وہاں پہنچی۔ خورشیدہ نے بھانجی کا کھلے دل سے استقبال کیا، حریم کو خود سے چمٹا کر پیار کیا اور اسے بے فکری سے یہاں رہنے کی خوشخبری سنا دی۔ آپ کے خیال میں کیا میرے پاس اور کوئی کام نہیں؟ ویلا بندہ ہوں جو دھوپ میں کھڑا ہو کر آپ کے آنے کا گھنٹوں انتظار کرتا رہوں؟ حریم کو خراما خراما لکڑی کے دروازے سے باہر آتا دیکھ کر جو غصہ اس کے اندر سے انداز وہی زبان میں اتر آیا تھا، جو غصہ اس کے اندر تھا وہی زبان پر اتر آیا تھا۔ مبالغہ آرائی کی حد کرتے ہوئے چیخا، ویٹ اے سیکنڈ، میں اتنے فارمل انداز میں کیوں پڑھ رہی ہوں؟ میں تو ایبا ہوں نا، اور آپ سب مجھے جانتے ہیں، پھر یہ تکلف کس چیز کا ہے؟ شاید نئی جگہ کا۔ ایکسکیوز می، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کا کوئی شوق نہیں۔ خالہ خورشیدہ نے پتہ نہیں کون سی میچنگ لانے کے لیے روک لیا تھا، اسی لیے دیر ہوئی، ورنہ
آپ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑتی۔ اس کے لہجے کی کاٹ گوہر ممتاز کو خاصی گراں گزری۔ گندمی وجیہہ چہرے پر سرخ رنگ آ کر ٹھہر گیا۔ میں بھی اماں کی وجہ سے ہی آپ کو بازار لے جا رہا ہوں، ورنہ میرے لیے یہ کام ہرگز بھی اہم نہیں۔ وہ اس کے ماضی کے طور طریقے کو حال سے جوڑتے ہوئے بھول گیا وہ اب جس لڑکی پر اپنا غصہ نکال رہا ہے اس حالات نے کتنا بدل کر رکھ دیا۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے تو میں خود بھی بازار تک جا سکتی ہوں۔ حریم نے بائک کے کیریئر پر رکھا بڑا سا شاپر اٹھایا اور منہ بگاڑ کر بولی۔ گوہر کو اس طرح چاہانت امیز سلوک ناقابل برداشت تھا۔ گوہر کا ایسی کوئی بات نہیں محترمہ، میں جب کسی بات کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں تو اسے پائے تکمیل تک بھی پہنچاتا ہوں۔ آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں، اپنی ضرورت کی ساری اشیاء آرام سے خرید لیجیے گا۔ حریم کے یوں ابلنے پر گوہر نے ہونٹ بھینچ کر ایک نظر اس کی سنہری دمکتی رنگت کو دیکھا۔ اچانک دل میں کچھ ہونے لگا مگر روک چھپانے سے باز نہ آیا۔ سر پر چڑھانا مقصود نہ تھا، ذمہ داری پوری کرنے سے قبل یوں جتانا یہ بات سمجھ سے بھلاتر ہے۔ خیر چلیں، اس کا طنز بھرا لہجہ صاف صاف جتلاتا محسوس ہوا۔ اوکے چلو بیٹھو، اگر ہم یوں ہی لڑتے رہے تو شام یہی ہو جائے گی۔ حریم کی بات پر اسے تھوڑی شرمندگی ہوئی تو زبان میں نرمی کھلی۔ ٹھیک ہے تو پھر لڑائی کے لیے کوئی اور دن مخصوص کرتے ہیں۔ وہ بڑے مزے سے کہتی ہوئی اس کے پیچھے آ کر یوں بیٹھ گئی جیسے ہمیشہ سے سواری کی آتی ہو۔ گوہر سر ہلاتا تیز رفتاری سے بائک چلاتا ہوا اسے لے اڑا۔ حریم کے یہاں پناہ لینے کے بعد سے ان دونوں کی یہ پہلی اور آخری جنگ ثابت ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دوستی بڑھی اور پھر جانے انجانے بن کہے خوبصورت بندر نے جیسے انہیں ایک ڈوری سے باندھ دیا۔ انا زبان سے اقرار کرنے نہ دیتی مگر دونوں کے دل ایک ہی لے پر دھڑکتے تھے۔ وہ ٹی وی والے کمرے میں داخل ہوا تو خالہ بھانجی کو خالہ بھانجی کو زارو زار روتا دیکھ کر گھبرا گیا۔ غور کرنے پر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ او بس ایک بار سب سونیا کو معاف کر دیں تاکہ اس کی زندگی فواد کے ساتھ سیٹل ہو جائے۔ حریم نے آنکھوں سے نہ بہنے والے آنسو کو ٹشو میں جذب کرتے ہوئے دل سے دعا کی۔ ہائے اس جھگڑے میں بیچاری معصوم سی سونیا کا کیا قصور ہے بھلا؟ خورشیدہ نے بھی دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑی اور ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں اماں یہ تو جھلی ہے مگر آپ کو کیا ہوا جو اس کے ساتھ بیٹھی آنسو بہا رہی ہیں؟ گوہر علی نے ان دونوں کو ایک ساتھ غم مناتے دیکھا تو برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ ہنستے ہوئے مذاق اڑایا۔ گوہر کے بچے جس بات کا پتہ نہ ہو اس میں ٹانگ نہ اڑایا کرو۔ حریم اپنی عزت افزائی پر زور سے چیخی۔ توبہ کرو لڑکی، شادی سے قبل بچے بڑوں کا کچھ تو لحاظ کرو۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اعلیٰ درجے کی اداکاری کا مظاہرہ کیا تو ایک دم بلاش ہو گئی۔ بلش آئے گا۔ پتر نہ تنگ کر ہمیں ڈرامہ دیکھنے دے۔ خورشیدہ کو اس وقت بیٹے کی دخل اندازی بہت ناگوار گزری۔ ان کی ساری ہمدردیاں سوپ کی ہیروئن سونیا کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اے لڑکی جب سے تمہارے قدم اس گھر میں پڑے ہیں تم نے میری بھولی بھالی ماں کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ قسم سے فضول قسم کے ڈراموں کا رسیہ بنا کر انہیں اپنے جیسا عادی بنا دیا ہے۔ وہ بیٹے کے آنے جانے کا روٹین تک بھول جاتی ہیں مگر ڈراموں کے ٹائم انہیں ازبر رہتے ہیں۔ گوہر نے ماں سے نظر بچا کر اسے گھورا۔ بالکل میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ بولو تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو؟ زبانی گولہ باری کے ساتھ ساتھ حریم نے سائڈ میں رکھا ہوا کوشن اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا۔ گوہر نے جھک کر خود کو بچایا۔ بدقسمتی سے ممتاز علی اسی وقت اندر داخل ہوئے اور کوشن جا کر ان کے سینے سے ٹکرا کر قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ دھاڑے۔ خوشگوار ماحول ایک دم یاسیت میں ڈھل گیا۔ خالو جی آپ؟ ممتاز علی کی سرخ گھورتی ہوئی آنکھوں کا سامنا کرتے ہوئے حریم کی حالت خراب ہونے لگی۔ یہ گھر ہے یا کھیل کا میدان؟ وہ اسے گھور کر بولے۔ چہرے کے تمام عضلات تن گئے۔ سوری ابا، وہ میں نے ہی۔ گوہر نے صفائی دیتے ہوئے پاس پڑے ریموٹ کا بٹن دباتے ہوئے جلدی سے ٹی وی آف کیا۔ بس تو کیا ہر وقت زنانیوں میں گھسا مخول کرتا رہتا ہے؟ کوئی کام دھندہ ہے کہ نہیں؟ ممتاز علی نے ہاتھ اٹھا کر جوان بیٹے کو کچھ بولنے سے روکتے ہوئے ذلیل کیا۔ گوہر کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ او جی سنیں تو۔ خورشیدہ سر پر دوپٹہ درست کرتی ہوئی خیز و خصب کا شکار میاں جی کو ٹھنڈا کرنے آگے بڑھی مگر یہ حربہ بھی بیکار ثابت ہوا۔ تو جاؤ کچھ کھانے کے لیے لے کر آ۔ انسان تھکا ہارا گھر میں آتا ہے تو آرام کرنے کی جگہ ایک نیا مقدمہ نپٹانے میں لگ جائے۔ ممتاز علی بولے تو آنکھوں کی سرخیاں بہت زیادہ نمایاں ہوئیں۔ سوری۔ حریم کو اپنی بے وقوفی اور بے احتیاطی پر افسوس ہوا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے ایسا کیا۔ خالو کے چہرے کے بدلتے تاثرات اور چلتی زبان نے اسے ایک بار پھر عدم تحفظ کا شکار بنا دیا۔ اسے سب سے خوف سا محسوس ہوا اور وہ معذرت کرتی ہوئی کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ حریم نے ماں کی دنیا سے چلے جانے کے بعد چند دنوں میں رشتوں کے ایسے بھیانک روپ دیکھے تھے کہ وہ کنگ رہ گئی تھی۔
ہونے رشتوں پر سے اس کے اعتبار کا شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔ ممتاز کا خیال تھا کہ حریم اپنے ساتھ جائیداد کے کاغذات بھی لے کر آئی ہوگی، مگر انہوں نے جب خاموشی سے اس کے سامان کی تلاشی دی اور کچھ نہیں ملا تو انہیں اس لڑکی کی بے وقوفی پر شدید غصہ آیا، جو خالی ہاتھ جھلاتی اتنا کچھ چھوڑ چھاڑ یہاں چلی گئی۔ یہ ہی وجہ تھی کہ ممتاز کو بیوی کی بھابھی بھانجی کہہ کے یہاں رہنا بہت بری طرح سے کھلتا، اور وہ اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ پراپرٹی کا لالچ۔ اس واقعے کے بعد ایک ہفتہ تک گھر پر سوگواری سی طاری رہی۔ خورشیدہ کی ساری دلجوئی اور گور کا سیز فائر بھی اسے مسکرانے پر مجبور نہ کر سکا، اور وہ چپ چاپ گھر کے کام نپٹانے کے بعد جا کر اپنے کمرے میں چھپ جاتی۔ قسمت کی گردش حریم جبار کو کہاں سے کہاں لے آئی۔ نوکروں کی فوج پر حکم صادر کرنے والی یہ کھلنڈری سی لڑکی، جس کی خوبصورتی بڑے آرام سے دیکھنے والے کو اپنا اسیر کر لیتی، یہاں آ کر جیسے مرجھائی ہوئی کلی بن کر رہ گئی تھی۔ بیٹا دیکھ، تجھے سلیم بہت خوش رکھے گا۔ مرد کا کیا ہے، وہ دوسری شادی کریں یا تیسری؟ ماں کے بعد بھی ان کی یاد میں آنسو بہانے بیٹھی کس کی تائی نے کندھے پر ہاتھ رکھ محبت جتاتے ہوئے ایک نئی بات اس کے کان میں پھونکی۔ چاچی کے انتقال کے بعد سلیم خان کی ہٹ درمی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ بہانے بہانے سے حریم کے ارد گرد پروانوں کی طرح گھومنے لگا۔ اب اسے اپنی بیوی بھی زہر لگنے لگی۔ جب وہ شوہر سے احتجاج کرتی تو بات پہ بات دھنک رکھ دیتا۔ فائزہ بھی انسان تھی، کب تک بے جا ظلم برداشت کرتی؟ 6 ماہ کے بچے کو لے کر روتی ہوئی مائکے جا بیٹھی، یہاں پرواہ کسے تھی؟ ان سب کی راہ کا کانٹا آپ نے آپ ہی نکل گیا۔ تائی اماں پلیز، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھی تو نذیرہ نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ ہائے ہائے، ایسی کون سی انوکھی بات کر دی جو تو یوں پھاڑ کھانے والے انداز میں دیکھ رہی ہے؟ انہوں نے ماتھے پر بل ڈال کر دونوں ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، یہ خیال اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے نکال کر باہر پھینک دیں۔ حریم نے بھی ہمت دکھائی اور اپنے ارادے سمیت ان کے سامنے یہاں ہو گئی۔ تیرے منہ میں خاک، شادی تو تیری ہوئی ہی ہے، وہ بھی میرے بیٹے سلیم سے، آیا سمجھ؟ انہوں نے جما کر اس کے سامنے اپنی بات رکھی۔ تائی کیوں فائزہ بھابھی کی بد دعا سمیٹتی ہیں؟ میرا نہیں تو اپنے پوتے کے بارے میں ہی سوچے۔ اس نے شرم دلانا چاہی مگر وہاں کوئی اثر نہ تھا۔ دیکھ میری دھی، وہ ایک کونے میں پڑی رہے گی، رانی تو تو بنے گی۔ ماں جا، ماں باپ تیرے ہیں نہیں، بہن 7 سمندر پار بیٹھی ہے، ایسے میں ہم لوگ ہی تیرے اپنے ہیں، تیرا برا نہیں چاہیں گے۔ انہوں نے پیار سے پچکارتے اس کے گھنے بال سنوارے۔ نہیں، میں مر کر بھی سلیم بھائی سے شادی نہیں کروں گی، اور آپ اپنی بھلائی کا جذبہ اپنے پاس رکھیں۔ اس کے اندر نفرت کی لہر اٹھی، دور ہٹ کر ٹکا سا جواب دیا۔ تو چاہتی کیا ہے ہاں؟ دیکھ آرام سے مان جا، تیرے تائیں نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ انہوں نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ اس کا چہرہ اپنی جانب گھما کر دھمکانا چاہا۔ تائی کوئی سنتا ہے تو سن لے، لیکن ایسا کریں انہیں بلا لیں، میں خود ان کے منہ پر انکار کر دیتی ہوں۔ ایک جنون سا اس کے سر پر سوار ہوا، پوری طاقت سے چیخی۔ نذیرہ نے بڑھ کر اس کا منہ دبا دیا۔ یہ بات دوبارہ مت کہنا بیٹا۔ کیوں خود کو زندہ درگور کرنے پر تلی ہے؟ تیرا انکار سن کر یہ لوگ تجھے اتنی آسانی سے جینے نہیں دیں گے۔ وہ چپکے اس کا منہ دبایا سمجھانے کا فریضہ انجام دیتی رہی۔ حریم ایسے دہل کی جیسے کسی نے کلیچہ نوچ ڈالا ہو۔ گھبرا کر انہیں دھکیل کر راہنی چنگل سے آزاد ہوئی اور گہری گہری سانسیں بھرنے لگی۔ مامی، آپ مجھے ایسے ظالم لوگوں کے بیچ کیوں چھوڑ گئی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ تلخ لمحے جانے کیوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ کیا ہوا میری دھی رانی؟ یہاں اسے اکیلے میں بیٹھے کیوں رو رہی ہے ایسے؟ خورشیدہ نے بھانجی کو ایسے منہ دبا کر روتے دیکھا تو پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں خالہ، بس مما پاپا کی یاد آ رہی ہے، اس نے خالہ سے بے اختیار لپٹ کر کہا تو خورشیدہ نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میری سونے رب سے دعا ہے کہ تیرے سارے غم خوشیوں میں ڈھل جائیں۔ بھانجے کے دکھ پر خورشیدہ بھی دکھی ہو گئی۔ بھائی ممتاز، پھر کیا ارادہ ہے؟ امیر احمد نے طنزیہ نگاہوں سے دکان کا شٹر گراتے ممتاز علی کو پیچھے سے پکارا۔ کس بارے میں؟ اس کا اکھڑا لہجہ امیر کے کانوں کو ناگوار گزرا۔ واہ بھئی واہ، الٹا چور کو توال کو ڈانٹے۔ بھائی میں اپنے پیسوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو تو نے 1 مہینے کے وعدے پر لیے تھے، اب تو پورے 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ امیر علی نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چتایا۔ وہ ہاں، میں کب اس بات سے انکاری ہوں، مگر آج کل تھوڑا ہاتھ تنگ ہے۔ وہ امیر علی کے خشک انداز تخاطب پر تھوڑا گڑبڑا کر صفائی دینے لگا۔ دیکھ بھائی، پرانی دوستی کا خیال کر کے میں تجھے 1 مہینے کا وقت اور دیتا ہوں، اس کے بعد اپنے طریقے سے پیسے وصول کروں گا تو پھر شکایت نہ کرنا، آئی سمجھ؟ امیر علی نے کندھوں پر پڑا ہوا رومال اس کے منہ پر چھاڑا اور تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ممتاز علی کا وجود پسینے پسینے ہو گیا، ایک خوف سے اس کے وجود پر چھاتا چلا گیا۔ جبار خان اپنی بیوی بشرا اور 2 بیٹیوں فرحین اور حریم کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے، مگر ان کی زندگی میں اچانک کالی گھٹاچ آ گئی جب گاؤں میں رہنے والے بڑے بھائی شہباز خان نے
اپنی فیملی کے ساتھ شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ باندھا اور بھائی پر زور ڈالتے ہوئے ان کے اوپر والے پورشن میں رہائش اختیار کرنے کی فرمائش کر ڈالی۔ بشریٰ نے شوہر کی بات سن کر ان لوگوں کو اپنے گھر میں رکھنے پر ناک منہ چڑھائی۔ انہیں پتا تھا کہ جیٹھانی نذیرہ کے دونوں لڑکوں سلیم اور کریم کے لاڈ پیار اور جہالت نے ان کو بری طرح سے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ جبار خان بھائی کی محبت میں مجبور حامی بن بیٹھے اور وہ سب خوشی خوشی شہر آ گئے۔ حفظ تقدم کے طور پر اوپر والے پورشن میں ایک سمت سے سیڑھیاں بنوا کر ان لوگوں کا راستہ نیچے سے بالکل علیحدہ کر دیا۔ یوں ایک گھر میں رہنے کے باوجود وہ دونوں الگ زندگی گزارنے لگے۔ یہاں آ کر بھی سلیم اور کریم کی روش نہ بدلی، پڑھائی میں دل لگانے کی جگہ الٹے سیدھے کاموں میں پڑ گئے۔ والدین کی بیجا حمایت نے ان کی خود سری آسمان تک پہنچا دی۔ بلا وجہ لوگوں سے تو شکار کرنے لگے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کرنے کی عادت بنا لی۔ جبار خان بھائی کو یہاں بلا کر ایک نئی مصیبت میں پھنس گئے۔ یہاں اپنے علاقے میں ان کا نام عزت سے لیا جاتا تھا، اب گھر والوں پر شکایات لے کر پہنچنے لگے۔ اب لوگ گھروں پر ایک ہی گھر میں مقیم ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ان کی شرافت پر بھی انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ جبار خان کو بھائی کے گھر کے بگڑے معاملات نے کافی رنجور کر دیا۔ اس پر محلے والوں کا دباؤ، انہوں نے شہباز خان سے اس معاملے پر کئی بار بات کی، بھتیجوں کو سمجھانا چاہا مگر سب بے سود رہا اور وہ سب الٹا جبار خان کا مذاق اٹھاتے کہ شہر آنے کے بعد ان کی رگوں میں دوڑتا گرم خون ٹھنڈا پانی بن گیا ہے۔ وہ اپنا سموں لے کر نیچے والے پورشن میں لوٹ آتے۔ تھوڑے دنوں تک کہیں سے بھتیجوں کی کوئی شکایت نہیں آئی تو انہوں نے سکون کا سانس لیا، مگر یہ خاموشی تو بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ ایک دن شہباز خان مٹھائی اور پھولوں کے ٹوکرے سے لدے پھدے نیچے اتر اور سلیم کے لیے فرحین کا ہاتھ مانگ لیا۔ وہ دونوں میاں بیوی حیران پریشان رہ گئے۔ ان لوگوں کی طرف ابھی اقرار یا انکار میں جواب بھی نہیں آیا کہ نذیرہ نے بڑے فخر سے خاندان بھر میں یہ بات پھیلا دی کہ فرحین تو سلیم کی منگ ہے۔ وہ اپنی پڑھی لکھی معصوم سی بیٹی کی شادی سلیم جیسے نکمے لڑکے سے کر کے اسے زندہ درگور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ ویسے بھی جب سے ان کے کانوں میں بھائی کی یہ بات پڑی تھی جبار کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، اس لیے ان کے مرنے کے بعد جائیداد شہباز خان کا حق ہوگا جائیداد پر، خاص طور پر سلیم کا جو کہ ان کا داماد بننے والا ہے۔ تو وہ دکھوں کے سمندر میں گرتے چلے گئے۔ ان باتوں پر جب نے باز پرس کی تو رنجشوں نے جنم لیا۔ انہوں نے تنگ آ کر رشتے سے صاف انکار کر دیا، جس پر دونوں خاندانوں میں میل ملاپ بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ بشریٰ نے جیٹ کی فیملی سے قطع تعلقی کا پورا فائدہ اٹھایا اور چپکے کوشش کرتے ہوئے فرحین کے لیے ایک اچھے خاندان میں لڑکا ڈھونڈ کر اندر ہی اندر رشتے طے کرنے کے بعد اچانک شادی کی تاریخ کا اعلان کر کے خاندان بھر میں کارڈ بانٹ دیے۔ شہباز خان کو جب تک یہ بات پتہ چلی شادی کے انتظامات ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس بات پر بھائی سے خوب جھگڑا کیا مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ فرحین بھی آ کر اپنے شوہر ارسلان چودھری کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی۔ اس دوران دونوں میاں بیوی کی سانس سینے میں اٹکی رہی۔ یہ کام بخیر و خوبی انجام پا گیا، تب کہیں جا کر ان سب نے سکون کا سانس لیا۔ نذیرہ کو دیورانی کے اقدام نے دھچکا پہنچایا، وہ بھی ضد میں آ گئی اور بیٹے کی مرضی کے خلاف ایک متوسط گھرانے سے فائزہ کو بہا لائی۔ ڈھونڈ تو وہ تگڑا سمدھانا رہی تھی، سمدھی نہیں ہوتا تو اس کا سمدھانا ایسے کچھ، مگر بیٹے میں کوئی گن ہوتے تب نہ ہر جگہ منہ کی کھانے کے بعد فائزہ سے بیٹے کی شادی کرتی، جو والدین کے انتقال کے بعد بھابھیوں کے سینے پر مونگ تل رہی تھی۔ فرحین کی شادی کے بعد شہباز خان کی خواہش سینے میں ناسور بن کر رہ گئی۔ انہیں بھتیجی سے زیادہ بھائی کی جائیداد سے محبت تھی۔ اپنے گاؤں کی زمینیں تو انہوں نے عیاشوں کی نظر کر دی تھی، اب جو کچھ بھی ملنا تھا وہ یہیں سے ملنا تھا۔ کچھ اور نہ بن پڑا تو ان لوگوں نے جبار خان کو بلا وجہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بھائی اور ان کے بیٹوں کا کینہ توز رویہ جبار خان کے لیے ناقابل برداشت ہونے لگا۔ ایک دن دل کا دورہ پڑا اور وہ جان بر نہ ہو سکے۔ انتقال سے ایک ہفتہ قبل جانے ان کے دل میں کیا سمائی، انہوں نے اپنی جائیداد بیوی کے نام کر دی۔ بشریٰ کافی نیڈر خاتون تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے شہباز خان کی فیملی کو حریم سے دور رکھنے کے لیے گھر سے چلے جانے کا کہہ دیا۔ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ بشریٰ نے اپنے وسیع تعلقات کی بنا پر پولیس کے ذریعے انہیں وارننگ بھی دلوائی۔ یوں معاملہ اس بات پر طے پایا کہ وہ اگر جبار ہاؤس میں رہائش پذیر رہنا چاہتے ہیں تو بشریٰ اور حریم کی زندگی سے دور رہیں گے۔ جب تک وہ زندہ ہے شہباز اور ان کے بیٹوں کے حوصلے پست رہے، مگر بشریٰ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جیسے سب کچھ بکھر کر رہ گیا۔ وہ یتیم بھتیجی کے اکیلے رہ جانے کا جواز گھڑ کر ہمدردی دکھاتے جبار ہاؤس کے نچلے پورشن میں بھی گھس گئے۔ حریم ماں کے غم کو سینے سے لگائے اپنے کمرے میں بند پڑی رہتی۔ سلیم کو ایسے میں کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اس نے حریم کو ہراساں کرنا شروع کر دیا، بہانے سے اس کے کمرے کا چکر لگانا، وہ جمن بھوا سے لپٹ کر خوب روتی۔ شہباز اور نذیرہ نے بھی بیٹے کی مکمل پشت پناہی جاری رکھی۔ وہ چاہتے تھے کہ حریم ان کے بیٹے سلیم کی دوسری بیوی بن جائے، کیونکہ فرحین کی شادی نے ضد باندھ رکھی تھی کہ وہ چاچا کی بیٹی سے اس کے بعد شادی ضرور کرے گا، بھلے دوسرے ہی صحیح۔ اس معاملے میں اس نے چھوٹے بھائی کو دور رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حالات اس نہج تک جا پہنچے کہ حریم نے رو رو کر فرحین کو ساری بات بتائی اور پاکستان آنے سے منع کر دیا۔ ویسے بھی
वैसे भी वो माँ बनने वाली थी। डॉक्टर ने इसे तवील सफ़र करने से मना किया था, इसीलिए माँ के इंतकाल पर भी ना आ सकी। इन सब बातों से दिल बर्दिश्ता होकर हरीम अपने कमज़ोर वजूद के साथ हालात से लड़ने के लिए कमर कस कर मैदान में उतर आई। मुमताज़ अली चलते बुनते दुकान से घर लौटे तो दिल दिमाग की फूलन इंतहाओं तक जा पहुंची। दरवाजे पर लात रसीद करते अंदर दाखिल हुए। शोमी की किस्मत सामने ही तख्त पर हरीम बैठी दिखाई दी, जो मज़े से पाँव हिलाती चाय में बिस्किट डिबो कर खाते हुए जहर से बदतर लग रही थी। अरे गहरे मुफ्त खोरे! हरीम का मुस्कुराता चेहरा देखकर मुमताज़ अली के तन बदन में जैसे आग समा की। इसे घूरते हुए हाथ में थामा थैला साइड में पहुंचा, फेंका। अस्सलाम वालेकुम खालू। इसने जल्दी से संभल कर सलाम दागा, जिसका जवाब इशारे से दिया गया। अगर ये लड़की अपने साथ कुछ मालो दौलत भी ले आती तो हालात कितने मुख्तलिफ होते। यूं टके टके के लोगों से उधार करके अपनी दुकान ही चलानी पड़ती। मुमताज़ अली ने एक हाथ से हैंडपंप चलाते हुए मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए सोचा, खुर्शीदा मुझे गरीब को भी आकर पूछ ले, या इस घर में सिर्फ मुफ्त खोरों का राज है। शोहर की धार पर खुर्शीदा जल्दी से अंदर से बाहर आई। हरीम को खालू की बात पर एकदम फंदा लगा। चाय का कप ऐसे ही तख्त पर छोड़ और अंदर भाग की जानी भड़की वजूद पर चूंटियां सी रेंगने लगी। किस्मत ने आज ये दिन भी दिखाना था, एक एक नवाले का हिसाब व किताब देना होगा। शहबाज खान इस बात से बेखबर थे कि भाई ने मरने से कबल अपनी तमाम जायदाद बीवी और बेटी के नाम कर दी थी। वो तो इस खुशकिस्मती में मुब्तला रहे कि दोनों भतीजों के साथ साथ भाई की जायदाद में इनका भी हिस्सा होगा। फरहीन तो वैसे भी यहाँ मौजूद ना थी, और हरीम की शादी बड़े वाले सलीम से करने के बाद इनकी 5-6 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में हो जाता। मगर शोमई किस्मत कि नज़ीरा ने देवर की बेटी पर रोब जमाने के लिए शोहर की मनसूबाबंदी का भांडा फोड़ दिया। ये बात हरीम के हक में एक तरह से अच्छी साबित हुई, और वो चकन्ना होकर मौका की तलाश में रहने लगी। एक दिन जब ताया और इसकी कजिन्स गाँव गए हुए थे, बड़ी दोपहर में जुम्मन ने नज़ीरा के बालों में तेल लगाया तो आंखें नींद से बंद होने लगी। वो एसी चलाकर कमरा बंद करके सोई। जुम्मन ने इशारे से इसे वहां से जाने का कहा। हरीम ने अपनी ज़रूरी कागजात, थोड़े से पैसे और माँ के सारे जेवरात समेट कर एक बैग में डाले और बुआ जुम्मन की मदद से पिछले दरवाजे से भाग निकली। फौरन ही रिक्शा पकड़कर बस स्टैंड पहुंची और मुल्तान जाने के लिए टिकट कटवा कर मुंह छुपाकर बस में बैठ गई। होश और मदहोशी की कैफियत में खाला और खुर्शीदा के घर के दरवाजे तक पहुंची और अंदर दाखिल होते ही इनकी मेहरबान बाहों में झूल गई। शहबाज खान ने हरीम को गायब पाकर घर में एक हंगामा खड़ा कर दिया। नसीरा को 2 हाथ भी लगाए, जो एक बालिश्त भर की लड़की पर काबू न पा सकी। ताहम भतीजी की गुमशुदगी का खानदान में चर्चा होने नहीं दिया। बनी चाहते थे कि कोई इनकी तरफ से मशकूक हो। ये अलग बात है कि सलीम और करीम बाप के साथ मिलकर कजिन की तलाश में कमर बस्ता हो गए। हरीम का खुर्शीदा के घर पनाह लेने की बात तो इनके वहमो गुमा में भी ना थी। दूसरे शहर में होने की वजह से इत्तेफाक से शहबाज खान का भी खुर्शीदा से आमना सामना नहीं हुआ था। बुशरा अपनी ज़िंदगी में खुद भी इस मामले में काफ़ी मोहतात रही। वैसे भी वो जेठ की फैमिली से इतनी करीब ना थी कि अपने मामलात में लोगों को दखलंदाजी करने देती, इसलिए ये घर हरीम के लिए बेहतरीन जाए पनाह साबित हुआ। हरीम इतनी चुपचाप क्यों रहने लगी हो? गोहर ने इसे काफ़ी देर से नीम के दरख्त के तने को खरीदते देखा तो नज़दीक आकर पूछा। फिर क्या करूँ? हरीम ने हल्की सांस भरकर अपना रुख इसकी जानिब मोड़ा। शहजादी साहिबा को लगता है कि हमारी कोई बात बुरी लगती है, गौहर ने छेड़ने की गर्ज से कहा, मगर इसे ये लफ्ज़ जाकर सीधा दिल पर लगा। मैं तो अपनी मम्मी की शहजादी थी, वो ना रही तो सड़कों पर आ गई। हरीम बड़ी अजियत से मुस्कुराई। गौहर को एक पल के लिए अपने हिसाब शैल होते हुए महसूस हुए। प्लीज़ ऐसे तो ना कहो। हरीम ने निगाह उठाकर गौहर को देखा, जिसका चेहरा इसकी बात सुनते ही एकदम यासियत के लपेट में आ गया था। ये ना कहूँ तो और क्या कहूँ? इसने मुंह फेर कर अपने आंसू छुपाए, मगर होंठों से निकलती सिसकी ने चुगली खाई। तुम रो रही हो ना? गौहर ने बेकरार लहजे में पूछा और इसका रुख अपनी जानिब फिरा। हाँ गौहर, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मम्मा के जाने के बाद इतनी तन्हाइयों के लिए रह जाऊंगी। हरीम ने भीगी आंखों से नज़र भरकर गौहर को देखा था। क्यों, हम लोग तुम्हारे कुछ नहीं लगते क्या? इसकी सवालिया निगाहों के जवाब में हरीम ने खामोशी अख्तियार कर ली। चलो मुंह ठीक करो, बाहर वॉक करते हैं, इसके बाद माँ बदौलत तुम्हारे पसंदीदा फ्लेवर की आइसक्रीम खिलाएंगे। गौहर ने इसका नाजुक सा हाथ थाम कर तसल्ली दी। आज दिल नहीं करा, फिर कभी सही। हरीम के नर्म लबों की तलाश में मध्यम सी मुस्कुराहट बिखरी। मुझे पता है कि तुम अब्बा की बातों से हर्ट हुई हो, मगर क्या करें, इनका रवैया मेरे और अम्मा के साथ भी ऐसा ही है। इसके लिए फिक्र और मोहब्बत थी, इसलिए गौहर इसे समझाने लगा। मैं करूं तो क्या करूं? खालू मुमताज़ की ताना देती निगाहें और तहकीर अमेज़ लहजा भी नाकाबिले बर्दाश्त होने लगा है। रोटी का एक एक नवाला मेरे हलक में जैसे अटक जाता है। गौहर की बात पर जख्मों से खिंड हटा, दुख बह निकला। गौहर इसकी लाचारी पर बेकरार हुआ था। कुछ दिनों तक मजीद सब्र से काम ले लो, मैं अपनी पूरी कोशिशों में लगाऊंगा, इंशाल्लाह हालात बदल जाएंगे। वो हरीम को जाने क्या समझाना चाह रहा था। उम्मीद की कौन सी किरण इसे थमा कर जीने की नई राह दिखा रहा था। बेगैरती की ऐसी जिंदगी गुजारना नागवार नहीं,
मगर मजबूरी इसने गौहर की बातों को सुनी अनसुनी करते हुए खुद पर गुस्सा उतारा और घने बालों को समेटते हुए वहां से हट गई। गौहर ने सर था भरकर इसे जाता देखा। इस घर में रहते हुए मुमताज अली की छोटी बातों को बर्दाश्त करना हरीम के ज़ब्त का बहुत कठिन इम्तिहान साबित हो रहा था। यह सच बहुत कड़वा सही, मगर इसकी मजबूरी थी, क्योंकि आज वो मजबूर होकर इनके दर पर जो आ पड़ी थी। खुर्शीदा, ये बता, तेरी भांजी का क्याम कुछ ज़्यादा ही तवील नहीं हो गया? मुमताज़ अली जब सोने के लिए पलंग पर दराज हुए तो करवट बदल कर बीवी से इस्तफसार किया। जी, इस बेचारी ने कहाँ जाना है, बस हमारे साथ ही रहेगी। खुर्शीदा ने लहजे में फर्मा बदारी समोकर जवाब दिया। क्यों, मैंने तेरे रिश्तेदारों के लिए कोई यतीम खाना खोल रखा है क्या? वो गुस्से में जल भुन गए। ऐसे क्यों बोलते हो? अल्लाह जी ने हमें नेकी का एक मौका दिया है, इसे बिलावजह की बातों में पड़कर ज़ाया करने का क्या फ़ायदा? खुर्शीदा ने लजाजत से शोहर को समझाना चाहा। सारी नेकियां बस हम ही समेट लें। अच्छा, एक बात सुनिए, लड़की अपनी जायदाद तो छोड़ आई है, कोई जेवर पैसा भी साथ लाई है कि नहीं? वो बीवी के नज़दीक होकर राजदारी से पूछने लगे। तौबा करो जी, इसने क्या छुपा कर लाना था, अपनी जान बचा कर आकी, यही बहुत है। खुर्शीदा ने शोहर से निगाहें चुराते हुए सफाई से झूठ बोला। हो ना हो, हमने कोई अचार डालना है क्या? मुमताज़ अली ने पहले खुर्शीदा के चेहरे के तासरात को जांचा, फिर चिढ़ कर जवाब दिया। आप इतने गुस्से में क्यों हो जी? खुर्शीदा शोहर की रग रग से वाकिफ थी, फौरन ही पूछा। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? दुकान में दोस्त से पैसे उधार लेकर माल डलवाया था, इसके तकाजे बढ़ते जा रहे हैं, मगर उधार अदा नहीं हो पा रहा। अगर फौरी तौर पर पैसे ना दिए तो उन्होंने बीवी के हाथ में पड़ी सोने की पहली सी चूड़ी को जांचते हुए सारा किस्सा सुनाया। पीली सी चूड़ी शायद। मैं कहती हूँ, ऐसी दुकान का बड़ा फ़ायदा क्या जो नफ़ा देने की जगह नुकसान देती हो। सारा दिन आपके आवारा दोस्त दुकान में बैठकर मुफ्त में चाय बिस्किट उड़ाते हैं, इसलिए कारोबार की सारी बरकत उड़ गई है। वो झंझला कर बोली। बक बक ना कर, अगर भांजी को यहाँ रखना है तो इससे बोल मुझे 10,000 रुपये का इंतज़ाम करके दे। मुमताज़ ने बीवी को जज्बाती ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाया। वो इतने पैसे कहाँ से ला कर देगी जी? खुर्शीदा का मुँह खुला का खुला रह गया। तुझे इससे बड़ी हमदर्दी आ रही है ना? फिर ऐसा कर, इसकी जगह तू पैसों का इंतज़ाम कर दे। मुमताज़ ने बीवी को देखकर मकारी से कहा। खुर्शीदा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, फिर निगाहें अपनी इकलौती चूड़ी पर गिरी, ठंडी सांस भरकर उतार कर शोहर को थमा दी। फरहीन से काफ़ी देर बात करने के बाद खुश खुश अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। शायद हरीम को दुखी देखने का वह सोच भी नहीं सकता था। बढ़ गया ही आएगा। इसकी कज़न ही नहीं, पहली चाहत बनकर रोम रोम में समाती चली जा रही थी। हसीन चेहरे पर शायद उदासी की एक लकीर भी गौहर को पागल करने के लिए काफ़ी हो जाती। जब से हरीम यहाँ पनाह लेने आई थी, वो ज़िंदगी के ऐसे मजाक पर हैरान रह गया था। अर्श से फर्श तक का सफ़र इसने किया, मगर परेशान वो हुआ। इसका शानदार माजी और ज़ात का तनतना निगाहों में फिर जाता तो अजीब सी शर्मिंदगी आ घेरती। जबार हाउस में नाज से अठलाने वाली यहाँ एक मजबूर शहजादी किसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई थी। अपने घर का ऐशो आराम भुलाकर एक कैदी की तरह खामोशी से सिर झुकाए इन लोगों की मोहताज बनकर रह गई थी। गौहर ने इस वक्त दिल में अहद किया कि वो हरीम को पहले से भी अच्छी ज़िंदगी देगा। खुर्शीदा के मना करने के बावजूद जब वो सारे काम अपने हाथों से अंजाम देती, जिसने पहले भी करने का सोचा भी ना था, तो गौहर इसकी हिम्मत पर दिल ही दिल में दाद पेश करता। वो मासूम की शक्ल बनाकर टीवी के आगे बैठती तो इसे टूट कर प्यार आता। एक यही शौक तो बाकी रह गया था। वो हरीम के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, मगर कर नहीं पा रहा था। अचानक जैसे सिरा हाथ आ गया हो और इसकी मुश्किल आसान हो गई हो। वो जो दिल के करीब, बेहद करीब आती जा रही थी। इसे ज़िंदगी से निकालने के लिए जो इन बाजों में तवानाई भर की। कैसा अनोखा रिश्ता था ना इन दोनों के बीच। कभी मोहब्बत का इजहार नहीं हुआ, फिर भी गौहर को अपनी चाहत पर मुकम्मल यकीन था, अंधा एतमाद था। मगर वो पहले खुद को इस काबिल बनाना चाहता था, फिर इसका हाथ थामने का सोचे बैठा था। इसलिए जबर का रास्ता अख्तियार किया और अपने जज्बों को सीने में छुपा लिया। चंद दिनों पहले तक इसकी उदास सूरत और रोती आंखें देखकर एसाब पर दबाव बढ़ने लगा। वह अजीब तो राह पर आकर खड़ा हो गया था। इसे यूँ लगता था कि वह चाहकर भी हरीम की मियार तक नहीं पहुंच पाएगा, मगर आज ऐसी खुशी मिली कि इसके कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो आसमानों पर रुकने लगा। मैं बुशरा जबार की बेटी हूँ, जिन्होंने हमेशा लोगों का मर्दाना वार मुकाबला किया। आज मैं इतनी मजबूर कैसे होगी? इसने आईने में अपना मुरझाया हुआ आँख से देखा, झील सी आंखों में पानी डबडबाया, फिर भी खुद को हौसला दिया। क्या करूं? वजूद में फैली बेचैनी से परेशान होकर कमरे में चक्कर लगाते हुए सोचा। ऐसा लगा जैसे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया हो। वो थक कर बिस्तर पर बैठ गई, हाथों से नरम गदाज पैरों को दबाया, वहशत से इधर उधर देखा। खिड़की से हवा का झोंका आया और सामने पड़ा अखबार फड़फड़ा कर बिखर गया। इसने जल्दी से इन्हें समेटा तो निगाह के इश्तिहार पर जमगी मुलाजमत वाला सफ़ा हाथ में लेकर पढ़ना शुरू किया तो जहन में एकदम झमाका हुआ। जल्दी से निगाहें मतलूबा इश्तिहार पर उधड़ आई। पेन से इस वैकेंसी के गिर्द दायरा खींच दिया। वो मतलूबा कवाइफ पर पूरी उतरती थी। हरीम के दिल में जैसे इत्मीनान की लहर दौड़ने लगी। प्यारी सी मुस्कुराहट लबों के नरम गोशों से झांक उठी।
اس نے دوبارہ اشتہار کو پڑھا اور اٹھ کر الماری سے اپنا براؤن بیگ نکالا جس میں وہ جبار ہاؤس سے اپنی اسناد ساتھ لے کر آئی تھی، مطلب سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ او میرے اللہ، یہ کیا! اس نے بیگ کھول کر سارے ڈاکومنٹس نکال کر چیک کیے۔ کاغذات تو موجود تھے مگر اس کی ماں کی نشانی سونے کی قیمتی زیورات غائب ہو چکے تھے۔ اس نے ایک بار نہیں کئی بار بیگ کی تلاشی لی مگر بے سود، ایک چھلا بھی نہ بچا، سب غائب تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر قسمت نے ہاتھ دکھا دیا۔ اعتبار کا شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی قطار بہہ نکلی۔ لوگ اپنا بنا کر دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ ایک جھٹکے میں جان لے لیا کریں۔ اس کا وجود چٹخا۔ ایسے روز روز کے مرنے سے بہتر ہے کہ سامنے والا گلا گھونٹ کر ایک لمحے میں ختم کر دے۔ وہ بری طرح سے رو دی۔ اسے زیور جانے سے زیادہ اپنی ماں ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ کافی دیر غم منانے کے بعد حریم نے اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور آنکھیں نرم ہتھیلی سے رگڑ کر خشک کر دی۔ ایک ہی بات ذہن پر سوار تھی کہ وہ جب تک اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ ہو جائے یہ آخری ٹھکانہ نہیں چھوڑے گی۔ گوہر ممتاز مسکراتا اس کے برابر والی کرسی پر چپکے سے آ کر بیٹھ گیا۔ حریم نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، بلیک کرتا شلوار میں اس کی غضب کی اسمارٹنیس بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ بھرپور مردانہ وجاہتوں کا شاہکار تھا۔ جب ہی تو حریم کے دل پر ایک دم قابض ہو بیٹھا تھا مگر آج جانے کیوں اتنا دور لگ رہا تھا، جیسے شاید دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا۔ شکر ہے تم مل گئی۔ گوہر نے بیٹھنے کے بعد پھولی سانس سے بحال کرتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر اظہار تشکر کیا۔ کیوں، میں کیا کہیں کھو گئی تھی؟ حریم نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ گوہر کی نگاہیں اس کے دلکش چہرے پر رکنے پر مجبور تھی۔ مجھے تو کچھ ایسا ہی لگا، وہ شوق ہوا۔ اور جو میں سچ مچ کھو جاؤں تو؟ حریم نے اسے گہری نگاہوں سے تکنا شروع کیا۔ وہ اس کے دل میں جھانکنا چاہتی تھی۔ بدگمانی نے بوکھلا ڈالا تھا۔ کیا بات ہے حریم، کوئی پریشانی ہے؟ گوہر کا انداز اپنائیں تو تمیز ہو گیا۔ نہیں تو میں بھلا کیوں پریشان ہوں گی؟ حریم نے بے فکری سے شانے چکا کر بے پرواہی کا تاثر دیا۔ وہ گوہر کی من کی نگاہوں کے سامنے اپنے بھید کھولنے کی ہر کی سامی نہ تھی۔ بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ کیا ابا نے پھر کچھ کہہ دیا؟ گوہر نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ وہ کچھ کھوجنے میں کوشاں رہا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا کام ہے؟ حریم نے خود پر قابو پایا۔ اس کا چہرہ بظاہر بے تاثر تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے کون سا بڑا طوفان کروڑے لے رہا ہے۔ یہ بات تو بس اس کا دل ہی جانتا تھا۔ یار، کینیڈا سے میری فیلڈ کی جاب کی آفر آئی ہے، دعا کرو کہ میرا کام بن جائے۔ یہی بات شیئر کرنے کے لیے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، اس نے بڑی محبت اور حق سے بتایا۔ خوشی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ اچھا، پھر تو تمہیں اس کے لیے کثیر رقم کی ضرورت ہوگی۔ اس نے چونک کر مشتبہ نگاہوں سے گوہر کو دیکھا۔ غلط سوچ رہی ہو گوہر، ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں، خرچہ تو بہت ہوگا مگر اس کا انتظام میں نے کر لیا ہے۔ بس تم دعا کرو کہ ایک بار میری وہاں جاب ہو جائے تو ساری چیزوں کا مداوا ہو جائے گا۔ گوہر اس کے دل میں پھیلے اندیشوں سے انجان بنا مسکرا کر اسے اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہ رہا تھا۔ مگر ایک بات کا خیال رکھنا، بعض باتیں ناقابل تلافی ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں کا مداوا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ حریم نے اسے بغور دیکھا اور دھیرے دھیرے لب ہلائے۔ تم فکر نہ کرو میری جان، میں ایک بار باہر چلا جاؤں تو تمہاری ساری محرومیاں دور کروں گا۔ میں جانتا ہوں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہوئے بھی تم جبار ہاؤس میں گھوم پھر رہی ہوتی ہو، میں تمہیں اس سے بھی اچھا گھر بنا کر دوں گا۔ گوہر نے اپنے قریب بیٹھے حریم کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ اس کی اداسی کو گھر سے دوری پر محمول کر رہا تھا۔ اسے زندگی کی خوشیوں سے نوازنے کا سوچتے ہوئے گوہر کے چہرے پر سکون پھیل گیا تھا۔ لوگ دوسروں کا سکون چھین کر اتنا پرسکون کیسے رہ سکتے ہیں؟ حریم نے گوہر کے خوبرو چہرے کو بغور دیکھ کر سوچا مگر وہ اپنی دھن میں ہی سن رہا تھا۔ گوہر نے خود کو ہمیشہ حریم سے کمتر جانتے ہوئے اپنے جذبے سے چھپا کر رکھے۔ وہ جب بھی حریم سے اپنی محبت کا اعتراف کرنے کا سوچتا ڈر جاتا کہ نہیں اس کی کچی اور بے رحم محبت بدگمانی کا شکار نہ بن جائے، حریم اسے لالچ کا نام دے کر رد نہ کر بیٹھے۔ وہ دن شاید اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا مگر اب امید کی ایسی روشنی پھوٹی کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ ملتان پہنچنے کے بعد ملک اقرار کو کئی دن تک تو فیکٹری کے کاموں نے سر اٹھانے کی فرصت نہیں تھی۔ اس سیکٹر میں لگائی جانے والی فیکٹری کی کارکردگی اس حد تک خراب ہوگی یہ بات تو اس کے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ان حالات پر ابھی بہت محنت اور توجہ کی ضرورت محسوس ہوئی اور وہ بھرپور توجہ دینے کے ساتھ قابل اور نئے لوگوں کی بھرتی کے کام میں بھی جٹ گیا۔ اخبار میں اشتہار دیا گیا۔ ایک طویل اور بور انٹرویو کے بعد جیسے اسے اپنا گوہر مقصود مل گیا۔ انٹرویو کے لیے آنے والی حریم جبار سے بات کر کے ملک اقرار کا دل مطمئن ہو گیا۔ اس سے اپنی فیکٹری میں پبلک ریلیشن میجر کے طور پر جیسی قابل لڑکی کی تلاش تھی، اس پوزیشن کے لیے وہ پرفیکٹ ثابت ہوئی۔ جواز سالہ اقرار جو خود بھی بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے اپنے باپ کا بزنس آگے لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، ایسے ہی قابل لوگوں کی تلاش میں مشغول تھا۔ وہ حریم کی قابلیت اور شست طالب و لہجے سے خاصا متاثر ہوا۔ ملک اقرار نے سامنے پھیلی اس کی اسناد اور فائل پر ستائشی نگاہ ڈالنے کے بعد سادہ لباس میں ملبوس اس لڑکی کے وقار کو خصوصیت سے محسوس کیا اور آفیشیل فارمیلٹی کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسے فوری طور پر جاب ملنے کی نوید سنا دی۔
وہ جیسے خوشی سے کھل اٹھی مگر ظاہر نہ ہونے دیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بڑی متانت سے شکریہ ادا کیا۔ یہ لڑکی کتنا پیارا مسکراتی ہے، اقرار نے غور دیکھتے ہوئے سوچا اور پہلی بار ذرا دھیان سے اس کا مکمل جائزہ لیا۔ چوٹی کی شکل میں گندھے ہوئے برے گھنے بال، نازک کلی سے گلابی ہونٹ، جھیل سے گہری شفاف آنکھیں اور مخملی نرم جلد جس سے سنہری روشنی سے پھوٹ رہی تھی۔ سادگی کے باوجود وہ سامنے والے کو اپنے سائے میں جکنے کی صلاحیتوں سے مالا مال تھی۔ کئی گھاٹوں کا پانی پینے والا ملک اقرار لمحے بھر کو محبوط رہ گیا۔ سر میں جاؤں؟ نیبوس کو یک ٹک گھورتا دیکھ کر حریم کے ماتھے پر ناگواری کی شکن پھیل گئی۔ اسے محتاط ہونے کا اشارہ ملا تو نگاہیں چراتے ہوئے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اوکے مس، بیسٹ آف لک۔ اس کے اندر کا ملک بیدار ہوا، بے نیاز بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تھینک یو سر۔ حریم نے بھی نارمل انداز میں شکریہ ادا کیا اور پیون کی میت میں ایڈمن آفس کی جانب روانہ ہوگی۔ ملک صاحب ذرا دل پر قابو رکھیں، بھلا یہ بھی کیا سوچتی ہوگی کہ ہم اپنے یہاں کام کرنے والی لڑکیوں پر ایسی سطحی نگاہ رکھتے ہیں۔ اقرار نے حریم کے کمرے سے نکلتے ہوئے سرزنش کی اور گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے کے بعد طویل انگڑائی دی۔ گوہر کئی گھنٹوں سے احمقوں کی طرح سڑکوں، بازاروں اور بسوں کے اڈوں پر حریم کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ دل تھا کہ جیسے ڈوبے جا رہا تھا، وہ کہیں اپنے تایا کے ہتھے تو نہیں چڑھ گئی۔ عجیب عجیب سے وسوسے اس کے گرد اپنا پھندا کس رہے تھے۔ اماں کو بھی آج ہی فوتگی پر جانا تھا۔ اس نے گھبرا کر سوچا۔ صبح جب اماں ابا کے ساتھ جانے کو نکلی تو حریم گھر پر ہی تھی۔ اب کہاں غائب ہوگی؟ اس نے بائک پر کک مارتے ہوئے ایک ہی سوال کو بار بار دہرایا۔ وہ شام کو جب آفس سے لوٹا تو لکڑی کے دروازے پر بڑا سا لوہے کا تالا دکھائی دیا۔ پڑوس والی خالہ کے بچے نے اس کی بائک دیکھ کر جلدی سے چابی لا تھمائی۔ پپو بھاجی کہاں گئی ہے؟ حریم کے بارے میں پوچھنے پر بچے نے کندھے جھکا دیا اور اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ گوہر نے تالا کھول کر اسے اندر بھی تلاش کیا، گلی میں بھی ایک دو گھروں میں پتہ کروایا مگر سب بے سود ثابت ہوا تو وہ باہر نکل کھڑا ہوا۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد وہ دل شکستہ اور مایوسی کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ نا امید ہو کر سین میں بچھی چارپائی پر بے دم سا گر کر لیٹ گیا۔ آس ٹوٹ گئی، یوں لگا جیسے جسم سے روح کھینچ کر نکال لی ہو۔ دل و دماغ میں شور بھرپا ہوا، ساتھ ہی بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی، کاش حریم آ گئی ہو۔ تیزی سے اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے لبوں سے دعا نکلی، تم کسی کو بتائے بنا کہاں چلی گئی تھی؟ مغرب ہونے والی ہے، یہ ٹائم ہے واپسی کا؟ وہ بے چینی سے حریم کے گھر لوٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے بے نیازی سے اندر قدم رکھتے دیکھ کر ابل پڑا۔ حریم کی تکان زدہ نگاہ لمحے بھر کو اس کے بسر مرتا چہرے پر جمی۔ پتہ نہیں یہ ورڈ کیا ہے، مجھے شروع سے سمجھ نہیں آتی، خیر کسی کو پتہ ہے تو بتائیے۔ پھر وہ نگاہیں کتراتی ہوئی دوسری جانب بھڑکی۔ حریم، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ تنا ہوا ننگے پاؤں اس کے پیچھے لپکا اور مرمری باہوں کو اپنی آہنی شکنجے میں جکڑ کر اسے محصور کیا۔ گوہر پلیز، میں کسی غلط کام سے نہیں گئی تھی، ایک جگہ انٹرویو دے کر آ رہی ہوں۔ اس کا انداز ایک دم روکھا ہوا تھا۔ انٹرویو؟ کس سلسلے میں بھئی؟ گوہر نے حیرانی سے پوچھا۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، پلیز اب تم کوئی لیکچر شروع نہ کر دینا۔ اس نے منہ بنا کر اصل مدعا اس کے سامنے رکھا۔ جاب؟ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا مگر حریم پرواہ نہیں کی تفسیر بن کر کھڑی رہی۔ گوہر کے اندر جیسے خون کھولا۔ مانا کہ ہم لوگ غریب ہیں مگر ذلیل نہیں کہ تمہیں 2 وقت گھر میں بٹھا کر روٹی نہ کھلا سکیں۔ اندر کا غیر مند مرد بلبلایا، لہجے میں غصہ اور اضطراب ایک ساتھ دھر آئے۔ حریم نے لمحہ بھر کو گلابی ہونٹوں کو باہم بھیج کر خود پر قابو پایا اور بنا کوئی جواب کے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ حریم بچے، اگر تو برا نہ مان تو مجھے ایک بات کرنی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے رات کو اپنا سوٹ استری کر رہی تھی۔ خورشیدہ پرشفیق مسکراہٹ لیے اندر داخل ہوئی۔ جی خالہ خیریت تو ہے؟ وہ جما کر کاٹن کے سوٹ پر استری کرتے ہوئے انجان بن کر پوچھنے لگی۔ تجھے اس گھر میں کوئی تنگی ہے جو نوکری کا سوچا؟ انہوں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر نرمی سے پوچھا۔ نہیں خالہ، پورے دن بور ہوتی رہتی ہوں، بس اس لیے سوچا۔ حریم نے بات بناتے ہوئے استری کا سوئچ آف کیا۔ اچھا، پر مجھے اچھا نہیں لگے گا جب میری شہزادی چند روپیوں کی خاطر ایسی دھوپ گرمی میں بسوں میں دھکے کھاتی پھرے گی۔ انہوں نے اتنے پیار سے اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا ڈالا کہ وہ گمسم سینے دیکھے گی۔ یا اللہ، کیا سچ ہے کیا جھوٹ، میں کیسے جان پاؤں گی؟ اس کی پرسوچ نگاہیں خورشیدہ کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ دھی تو جانے کن جھمیلوں میں اپنی ننھی سی جان پھنسائے جا رہی ہے۔ اس کی خاموشی پر انہوں نے مزید دباؤ ڈالا۔ خالہ، میں بہت سخت جان ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے تذبذب کی کیفیت سے باہر نکل کر انہیں دلاسا دینا چاہا۔ میری تو بڑی خواہش ہے کہ تیری اور گوہر کی شادی کر دوں مگر ڈرتے ہوئے دل کی خواہش زبان تک آ پہنچی۔ خالہ، میری زندگی اتنے مسائل کا شکار ہے کہ میں ابھی تو ایسی کوئی بات سوچ نہیں سکتی۔ سب سے پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر تایا اور ان کے بیٹوں سے اپنی ممی پاپا کی نشانی ہمارا پیارا گھر واپس لینا ہے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ کسی بھی گنجائش سے عاری ہو کر اس نے اپنا موقف واضح کیا۔
حریم تجھے تیرا حق ضرور ملے گا، مگر ماضی کے دکھوں کو خود پر سوار کرتے ہوئے آنے والی خوشیوں سے منہ نہ موڑ۔ خورشیدہ اس سے جانے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی؟ خالہ میں ساری باتیں بھول کر اپنے لیے خوشیوں کے راستے نہیں کھول سکتی۔ میری بہن فرحین مجھ سے ملنے کو تڑپتی ہے مگر وہ ڈر و خوف کی وجہ سے آ نہیں سکتی۔ مجھے حالات کو اپنے حق میں موڑنا ہوگا۔ وہ پرعزم لہجے میں گویا ہوئی، میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ دیکھ آج میں اس گھر میں تیرے لیے مضبوط دیوار بن کر کھڑی ہوں، مگر کل کو میری آنکھیں بند ہوئی یا مجھے کچھ ہو جائے تو تیرا کیا بنے گا؟ میں نے گوہر سے شادی کی بات فرحین سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کی ہے۔ خالہ نے ایسی کڑوی سچائی اس کے سامنے رکھی کہ وہ تھر تھرائی جیسے کسی نے اس کا کلیجہ نوچ لیا ہو۔ اللہ نہ کرے خالہ! اس نے گھبرا کر بچوں کی طرح خورشیدہ کا دامن کس کر تھام لیا تو انہوں نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ گوہر حریم کو یہ بات سمجھانے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا کہ حریم بیوقوفی کی انتہاؤں پر پہنچ کر حقیقت سے نگاہیں چرانے پر کمر بستہ ہے۔ یہ نوکری اس کو کسی نئی مصیبت میں بھی گرفتار کروا سکتی تھی۔ شہباز خان اور ان کے بیٹوں نے حریم کو یہ تلاش ختم نہیں کی ہوگی، وہ اس کی تلاش میں سرگرداں ہوں گے، تو اگر انہیں اس کی بو بھی مل جائے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ آنکھوں پر ناراضگی کا چشمہ چڑھائے وہ اپنے متعین کردہ راستے پر چلنا چاہ رہی تھی۔ گوہر نے خود بھی سمجھایا، ماں کے ذریعے بھی دباؤ ڈلوایا، مگر اس وقت وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ اگر شہباز خان کا خدشہ نہیں ہوتا تب بھی یہ بات گوہر کی حمیت کے منافی تھی کہ اس کے گھر کی عورت یوں نوکری کے لیے خوار ہوتی پھرے۔ تمہیں کتنے پیسے چاہیے مجھ سے لے لو، مگر خدا را اپنے ارادے سے۔ اسے صبح صبح آفس جانے کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر وہ کڑوا منہ بنا کر اس کے قریب جا کر کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا، ایسی کوئی بات نہیں، مگر برے حالات میں جینے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں چلانا چاہیے۔ وہ رسانیت سے جواب دینے کے بعد گھنے بالوں میں کنگھا پھیرنے لگی۔ شاید تمہیں ہمارے خلوص پر اعتماد نہیں رہا۔ وہ اپنی دراز قد کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بہت بھلا لگا، دل کی کدورتیں جاتی رہیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن حریم نے اس کی دلکش مردانہ شخصیت سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، کچھ رشتوں میں لیکن نہیں آتے سمجھی۔ گوہر نے اس کے نرم ہاتھوں پر اپنے بھاری ہاتھ رکھ کر بڑے مان سے دیکھا۔ کاش رشتوں کو پرکھنے کا بھی کوئی پیمانہ ہوتا، خیر مجھے جاب کرنی ہے بس۔ وہ ہاتھ چھڑوا کر دوبارہ سیدھی ہوئی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا جو تم اتنی بدل گئی ہو؟ اس کا ہاتھ چھڑوانا دل کو اداس کر گیا۔ لہجے میں اترتے ہیجان پر ضبط کے پہرے بٹھائے اس کی آنکھوں نے فریاد کی، کچھ بھی تو نہیں ہوا؟ وہ بڑے اطمینان سے بالوں کو لپیٹتے ہوئے اپنی تیاری مکمل کرنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نگاہ میں میری کوئی اہمیت نہیں رہی؟ گوہر نے نگاہوں میں اترنے والی سرخی چھپانے کے لیے منہ پھیر کر بے رخی سے کہا، تمہاری مرضی، جو بھی سمجھو۔ اس کا لہجہ قطعیت سے بھرپور تھا، وہ گھنگ سا رہ گیا تھا۔ اوکے، تو جو دل چاہتا ہے وہ کرو۔ وہ اس کے روٹ لہجے پر ناراض سا دکھائی دینے لگا، پھر اس کو ہاتھ سے دھکیل کر پرے کیا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ حریم نے دیوار کا سہارا لے کر اپنا توازن قائم رکھا۔ اسے کبھی گوہر کا اجڑ پن اور غصہ بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ جب بھی اس پر روب جما کر اپنی کوئی بات منواتا تو وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ اپنے دل کے قریب پاتی۔ جانے کب وہ کیسے وہ دل میں سماتا چلا گیا، اس لیے وہ اسے اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی، اس کی مرضی پر چلتی، اپنا ایک ایک دکھ سکھ اس سے شیئر کرتی۔ اگر اس پر کسی بات پر خفا ہوتا تب بھی برا ماننے کی جگہ اس کی ناراضگی میں چھپی فکر اور محبت کے رنگوں کو پہچان کر دل ہی دل میں خوش ہوتی۔ اسے بھی برا نہیں جانتی، مگر ایک واقعہ نے جیسے اس کا ذہن بدل کر رکھ دیا۔ وہ سب کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور ہوگی، خیالہ کی محبت سے بیزار، گوہر کی چاہت سے بے بہرا بنی اپنی منمانی پر تل گئی۔ ملک اقرار ایک اہم اور طویل سیمینار میں شرکت کے بعد بڑے برے موڈ کے ساتھ آفس لوٹا تو اندر داخل ہوتے ہی اس نے کلاس وال کے کیبن میں بیٹھی حریم کی جھلک دیکھی۔ وہ مستعدی سے اپنے کام میں مصروف تھی، گھنی مونچھوں تلے اس کے بھرے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنے روم میں داخل ہونے کے بعد سیٹ پر بیٹھتے انٹرکام اٹھا کر پہلا کام یہ کیا کہ حریم کو اپنے کمرے میں حاضری کا اندیا دیا۔ اس کے بعد پیون کو 2 کپ کافی لانے کا کہا اور خود سر کے پیچھے بازو ٹکا کر منتظر نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا۔ سر، میں آئی کم ان؟ ان چند لمحوں کے بعد ہی دروازہ مدھر آواز میں بجا اور وہ اجازت طلب کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ آؤ پلیز۔ وہ ریوالونگ چیئر پر گھوم کر اس کی جانب متوجہ ہوا اور ہاتھ سے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ ہلکے زیتونی کرتے اور بلیک ٹراؤزر میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ بالوں کو سادے سے انداز میں لپیٹ کر کیچ لگایا ہوا تھا۔ معصوم بے رائا سا چہرہ دیکھ کر اس کے اندر تک سرور پھیل گیا۔ مزاج پر چھائی کبیدگی ایک دم دور ہو گئی اور وہ تازہ دم ہو گیا۔ جی مس حریم جبار، آفس کا پہلا دن کیسا رہا؟ پیون کے کافی رکھ کر جانے کے بعد اقرار نے اس سے سوال کیا۔ سر، بہت اچھا اور مصروف بھی۔ حریم کے چہرے پر چھائے فطری اعتماد کے اثار نے اسے ہمیشہ متاثر کیا۔ گریٹ۔ اینی وے، اگر کوئی پرابلم ہو تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کا لہجہ کچھ گمبھیر ہوا تو حریم سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔
ایکسکیوز می مس، کیا آپ کو کافی اچھی نہیں لگتی یا میرے ساتھ بیٹھ کر پینا پسند نہیں؟ ملک اقرار نے کرسی کی بیگ سے ٹیک لگا کر شرارت آمیز انداز میں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ ایک اہم فائل پر کام کر رہی تھی، وہ گڑبڑائی۔ مزید کچھ کہنا چاہا تو اقرار نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ریلیکس مس حریم، 5 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹھ جائیں، کافی پی لیں پھر چلی جائیے گا۔ وہ بڑے دل نشیں انداز میں کھلکھلایا، پھر نرمی سے بولا تو حریم گھبرا کر کرسی پر واپس بیٹھ گئی اور مزیدار کافی کے گھونٹ بھرنے لگے۔ السلام علیکم مما۔ آنگن میں لگے نیم کے درخت کے نیچے تخت پر بیٹھی ماں کو دیکھ کر گوہر نے ادب سے پکارا۔ اونگتی ہوئی خورشیدہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ وعلیکم السلام، آ گیا میرا بچہ؟ چل یہاں آ کر بیٹھ جا، میں پانی لاتی ہوں۔ خورشیدہ نے کھسک کر بیٹے کے لیے جگہ بنائی۔ نہیں، پانی کی خواہش نہیں ہے، آپ بس یہیں میرے پاس بیٹھے رہے۔ وہ ماں کو منع کرنے کے بعد قریب ہی ٹھیر ہو گیا۔ اس نے لیٹے لیٹے نگاہیں گھما کر حریم کو تلاش کیا مگر وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ کیسی ضدی لڑکی ہے، مجال ہے جو میری ایک بھی سن لے، بس اپنے من کی کرتی ہے۔ آخر جاب کرنے نکل گئی نا۔ اس کے دل پر بھاری بوجھ آن پڑا، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ماں کی جانب سے پیٹھ موڑ لی۔ فضا میں پھیلی چائے کی خوشبو اور کچن میں کھٹر پٹر کی آوازوں نے حریم کی موجودگی کی اطلاع دے کر اسے چکا دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، وجود میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہونے لگی۔ خالہ، یہ لے میری نوکری کی خوشی میں گرما گرم چائے کے ساتھ ٹوسٹ۔ وہ اپنی دھن میں لگن ٹرے ہاتھ میں تھامے گنگناتی ہوئی ان دونوں کے قریب پہنچ گئی۔ لا میری دھی، ادھر رکھ دے، خورشیدہ نے مسکرا کر کہا۔ جناب، آپ کی چائے۔ اس نے کب گوہر کی طرف بڑھایا جو صدمے کی کیفیت میں گنگ بیٹھا تھا۔ اسے امید تھی کہ حریم اس کی بات مان لے گی۔ مجھے نہیں پینی۔ اس نے بڑے ہوئے نازک ہاتھوں میں تھامی پیالی کو نظر انداز کیا۔ بیٹا پی کر دیکھ، حریم کے ہاتھ کا سواد ہی انوکھا ہے۔ خورشیدہ نے گرم چائے کی چسکی لیتے ہوئے بیٹے کو للچایا جو منہ پھلائے سے ہی گھور رہا تھا۔ ایک بار کہہ دیا نہیں پینی بس۔ وہ ایک دم روڈ ہوا۔ حریم نے بھی پرواہ نہیں کی۔ کیوں، تو دفتر سے آنے کے بعد چائے ضرور پیتا ہے، اب کیا ہوا؟ خورشیدہ نے حیرانی سے بیٹے سے پوچھا اور ٹرے سے کپ اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ رہنے دے خالہ، نہیں پی رہا تو اس کی مرضی۔ وہ شانے چکا کر بے نیازی سے بولی تو گھور کا غصہ 7ویں آسمان تک جا پہنچا۔ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ لگنے سے پیالی چھوٹ کر دھو جا گری۔ یہ کیا حرکت ہے؟ حریم کو کچھ اور سمجھ میں نہ آیا تو چیخ کر بولی اور پیر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ گوہر نے گہرا سانس بھرا اور سر چھٹک دیا۔ ماں کی ملامتی نظریں اس کا پیچھا کرنے لگی۔ حریم، کاش تم صرف ایک بار میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھ لیتی تو تمہیں اپنے لیے میرے جنون کا اندازہ ہو جاتا۔ اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ گوہر نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ اس کے پیچھے جانے اور اسے منانے کا ارادہ مؤخر کر کے خورشیدہ البتہ اپنا بھاری وجود سنبھالتی ہاں اپنی بھانجی کے پیچھے چلتی۔ ملک اقرار مسکراتا ہوا اپنے روم میں داخل ہوا۔ آج وہ خاص تیاری کے ساتھ آفس آیا تھا۔ بلیک سوٹ میں اپنے دراز قامت کی وجہ سے بڑا نمایاں دکھائی دے رہا تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے وہ حریم جبار کو متاثر کرنے کے سارے داؤ آزما چکا تھا مگر وہ کسی طرح بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہ ہوئی۔ بس اپنے کام سے کام رکھتی، کسی قسم کی بھی فضول ہنسی مذاق سے پرہیز کرتی، اس کے بھیجا تعریفوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ دے کر وہاں سے ہٹ جاتی۔ ملک اقرار اس آنکھ میں چولی سے بور ہونے لگا۔ اندر کے مرد نے کئی بار لتاڑا کہ اس کے زیر تسلط کام کرنے والی لڑکی کی نگاہوں میں اس کی ذرا سی بھی اہمیت نہیں ہے۔ یہ سب سوچتے سوچتے وہ ضد میں آ گیا۔ اسے حریم سے عشق نہیں تھا۔ وہ جس ماحول میں پلا بڑھا تھا وہاں پیار و عشق محبت نہیں ہوتا، بس ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ حریم کے ساتھ بھی وہ صرف وقتی دوستی کا خواہشمند تھا مگر اس نے اپنے پیروں پر پانی پڑنے نہیں دیا تو اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے خصوصی تیاری کے ساتھ آفس چلایا۔ مس حریم، پلیز ذرا میرے آفس میں تشریف لائیے گا، اقرار نے انٹرکام اٹھا کر بڑی لسانیت سے کہا اور خود اپنے کمپیوٹر کی ایک فائل اوپن کر کے مصروف دکھائی دینے لگا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد ہی وہ اجازت چاہتی اندر داخل ہوئی۔ جی سر۔ تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد حریم نے خود سے ہی پوچھا، ارے آپ ابھی تک کھڑی ہیں، پلیز بیٹھ جائیں۔ اس نے دانستہ تاخیر سے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور آہستگی سے کہا اور مسکرا کر کرسی کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تھینکس، اس نے تکلف سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور سنائیے، کیسی ہیں آپ؟ اقرار پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ تھا۔ جی سر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے دیکھنے کے انداز پر تھوڑی سی نروس ہوئی۔ ملک اقرار نے اندر ہی اندر مزہ لیا۔ آپ کو یہاں جاب کرتے ہوئے پورے 3 مہینے مکمل ہو گئے ہیں، گویا نوکری کے لیے آپ کی آزمائشی مدت کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اب کیا خیال ہے، آپ کی ملازمت میں توسیع کی جائے یا نہیں؟ ملک اقرار نے قدرے جھکتے ہوئے اس کی چھیل سی آنکھوں میں جھانکا اور معنی خیز انداز میں پوچھا۔ آپ کو جیسا بہتر لگے وہی کریں، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ تھوڑا پزل ہو کر بولی۔ اسے اقرار کے انداز جداگانہ سے لگے۔ آپ کا یہ اسٹائل تو مجھے پسند ہے۔ اگر اسی طرح فرما برداری سے میری ہر بات مانتی رہی تو اس نے خوشی پر سنجیدگی کا پردہ ڈالتے ہوئے کچھ پاور کروایا۔ حریم کو اپنے بوس کا انداز ناگوار گزرنے لگا مگر خاموشی سے بیٹھی اسے مزید سننے لگی۔ کیا خیال ہے آج ہم دونوں کہیں باہر لنچ پر چلیں؟ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بڑے اطمینان سے سوال کیا۔ نظریں مستقل حریم کے حسین چہرے کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ سوری سر، یہ بات میرے لیے ممکن نہیں۔ پہلے تو وہ بری طرح سے سٹپٹائی، پھر
خود کو سنبھال کر صاف لہجے میں کہا، مجھے اپنے آفس میں نافرمانی کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ حریم کے انکار سے ملک اقرار کی انا کو گہری چوٹ پہنچی۔ وہ ایک دم روکھا اور سرد نظر آنے لگا۔ ٹھیک ہے سر۔ حریم نے لمحوں میں فیصلہ کیا اور بغیر خائف ہوئے اپنی سیٹ چھوڑ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ مس حریم، کیا لنچ پر جانے کی تیاری کرنی ہے؟ ملک اقرار نے اس کے انداز کو حیرت سے دیکھا اور پیچھے سے آواز لگائی، نہیں سر، سیٹ پر جا کر اپنا ریزائن لیٹر لکھنے کی تیاری کرنی ہے۔ وہ بڑے انداز سے مڑی اور پورے اعتماد سے اقرار سے نگاہیں ملا کر بولی، ایسا ہونا چاہیے لڑکی کا، جتنی مرضی بلا دنیا کی ساری دولت اس کے قدموں میں رکھ دو، نہیں بکے گی میں۔ اقرار نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر حریم کی آنکھوں چہرے کے تاثرات اتنے سخت اور منجمد کر دینے والے تھے کہ وہ اپنی کرسی پر جھولتا رہ گیا۔ حریم دکھی سی گوہر کی بائک پر بیٹھی دوبارہ اسی پہلی گلی میں داخل ہوئی۔ وہ اسے گھر کے سامنے چھوڑ کر جانے کہاں رفو چکر ہو گیا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور ہاتھ بڑھا کر دروازے پر دستک دینا چاہی مگر وہ ہلکے سے دباؤ کے ساتھ ہی چڑچڑایا اور کھل گیا۔ حریم دھیرے سے اندر داخل ہوئی۔ خلاف معمول وسیع صحن سنسان دکھائی دیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہینڈ پمپ چلا کر دوسرے ہاتھ کی اوک میں پانی جمع کیا اور منہ پر چھینٹے مارے۔ اس کے بعد الگنی سے تولیا اٹھا کر منہ پہنچا۔ وہ ذہنی طور پر اتنی پراگندہ ہو رہی تھی کہ گھر میں پھیلی خاموشی بھی اسے نہیں چکا سکی۔ نرم پیروں کو سیاہ سینڈل کی قید سے آزاد کیا اور جا کر خاموشی سے نیم کے درخت تلے بچھی چارپائی پر بیٹھ کر آج کے واقعے پر غور کرنے لگی۔ گھر میں سب کی مخالفت مول لے کر جس جاب کے لیے لڑ بھڑ رہی تھی، اس سے اچانک چھوڑنے کا کیا جواز پیش کروں گی؟ ایک بات اس کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی، اس شخص کو مزید برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ حریم نے بڑے حوصلے کے بعد اپنے باس کے منہ پر استعفیٰ مارا تو یہ بات دوبارہ سوچ کر اس کے اندر سکون پھیل گیا۔ ملک اقرار کو حریم سے اس اقدام کی امید نہیں تھی۔ اس افسوس ہوا کہ اپنی رنگین مزاجی کے ہاتھوں اتنی اچھی ورکر سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تھا۔ اس نے روکنے منانے کی بڑی کوشش کی مگر وہ تمتراک کے ساتھ آفس کی بلڈنگ سے باہر نکل آئی اور سامنے ہی گوہر اپنی بائک کے ساتھ کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ یہ گوہر اچانک آفس کیسے پہنچا؟ یہ بات سوچتے ہی وہ وقتی فیض سے باہر آئی۔ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اب اس کی سوچ دفتر سے یہاں منتقل ہوگی۔ خالہ خورشیدہ کہاں ہیں؟ اس کے من میں اچانک سوال گردش کرنے لگے تو حریم ہول کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خالہ، گوہر، سب لوگ کہاں ہیں؟ اس پر وحشت سوار ہونے لگی۔ ایک دم پکارا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈال کر بالوں کو چوم لیا۔ وہ حیران ہو کر مڑی تو فرحین کا ہنستا مسکراتا چہرہ اپنے مقابل پایا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ ایسے سپنے دل میں کئی بار کھلی آنکھوں سے وہ دیکھ چکی تھی۔ حریم، میری جان، کیا ہوا؟ یہ میں ہی ہوں، تمہاری فری۔ اس کے کانوں میں بہن کی آواز پڑی تو آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر پلک جھپک کر اس کی موجودگی کا یقین کرنے میں لگایا، پھر چیخ مار کر فرحین سے چمٹ گئی۔ وہ اس سے لپٹ کر اتنا روئی کہ چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ پھر پاس بیٹھے بھانجے کو اٹھا کر سینے سے لگایا، چٹاچٹ کئی بوسے اس کے پھولے گالوں پر دے ڈالے۔ میری چھوٹی نے بڑی مشکل طرح سہ لی مگر اب میں آ گئی ہوں نا، اب تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ فرحین نے چھوٹی بہن کا ماتھا کئی بار چوم کر اسے خوشخبری سنائی۔ دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے موجود ہونے کا یقین نہیں آ رہا تھا، بار بار ایک دوسرے کو چھو کر خوش ہو رہی تھی۔ خورشیدہ ہاتھ میں شربت کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی اور ان کی بے قراری پر ہنستی رہی۔ آپ کے آنے کا سب کو پتا تھا، پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے شربت کا گلاس کھٹا کر چڑھاتے ہوئے شکوہ کیا۔ سرپرائز میری جان، سرپرائز۔ صرف گوہر کو میرے یہاں پہنچنے کی خبر تھی، اسی لیے مجھے ایئرپورٹ سے گھر لانے کے بعد وہ تمہیں آفس لینے دوڑا۔ فرحین نے بیٹھتے ہوئے بتایا۔ بھائی صاحب کہاں ہیں؟ باتوں کے دوران حریم کو ارسلان کا خیال آیا تو اس نے بہن سے پوچھا، وہ 2 مہینے بعد مجھے لینے آئیں گے، ابھی تو میں چھوٹے میاں کے ساتھ آئی ہوں۔ فرحین نے سنی کو گود میں لے کر پیار کرتے ہوئے بہن کو بتایا۔ واؤ، 2 مہینے، مزہ آ گیا۔ حریم نے بھانجے کو گود میں بھر کر گول چکر لگاتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ خورشیدہ نے دونوں بہنوں کو آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیجا اور خود باورچی خانے کی جانب چل دی۔ حریم، ذرا یہاں آ کر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ خاص باتیں کرنی ہیں۔ فرحین نے سنجیدگی سے بہن کو پکارا۔ ہاں فری، بولو نا۔ بھانجے کے گالوں کو کئی بار چومنے کے بعد اس کا دل نہیں بھرا تھا، سر ہلا کر وہیں سے پوچھا، میں چاہ رہی تھی کہ تمہاری اور گوہر کی شادی کا فریضہ میں اپنے سامنے انجام دے دوں۔ فرحین نے بہن کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں کرنی شادی وادی، اور گوہر سے تو بالکل نہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، تمہیں شاید اس بات کی خبر نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ہی تمہاری اور گوہر کی بات طے کر دی تھی۔ مما نے انہوں نے یہ بات مجھے بھی کئی بار بتائی تھی۔ اصل میں پاپا کی ڈیتھ کے بعد ان کے لیے دنیا میں خالہ خورشیدہ سے زیادہ قابل اعتبار کوئی دوسرا رشتہ نہ رہا۔ وہ تایا جان سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ فرحین نے کانپتی ہوئے آواز میں بامشکل کہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو فری؟ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے بہن کو دیکھا۔ ہاں جان، ممی نے خالہ سے خود تمہارے اور گوہر کے رشتے کی بات کی اور مجھے بھی تمہارے لحاظ سے پرفیکٹ لگا۔ فرحین نے ماں کی خواہش بتانے کے ساتھ ساتھ اپنی رائے بھی دی۔
آپ بھی ممی کی طرح اس معاملے میں دھوکہ کھا گئی۔ حریم جو سر جھکائے بہن کی بات سن رہی تھی منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، تم نے کچھ کہا؟ فرحین نے بستر کے نیچے سے ایک بیگ نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا دیکھو یہ ممی کی جولری ہے، اس میں سے یہ بڑا جڑا ہوا سیٹ میں نے تمہیں شادی پر دینے کے لیے نکالا ہے، باقی تمہیں جو پسند ہے وہ بھی رکھ لینا۔ فرحین نے بیگ کھول کر طلائی زیورات اس کے سامنے بکھیر دیا۔ حریم کو ایک جھٹکا لگا، یہ تو سارے وہی زیورات تھے جو وہ جبار ہاؤس سے لے کر بھاگی تھی اور یہاں بیگ سے غائب ہو گئے تھے۔ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ حریم نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ خالہ خورشیدہ نے ہماری امانت سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، جیسے ہی میں یہاں پہنچی انہوں نے پہلی فرصت میں سارے زیورات میرے حوالے کر کے اپنی جان ہلکی کی۔ فرحین نے ایک بڑا سا ہار اٹھا کر حریم کے گلے سے لگا کر چیک کرتے ہوئے بتایا۔ خالہ خورشیدہ کے پاس کچھ بھی نہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ ابھی تک حیران و پریشان نظر آئی۔ ہاں حریم یہ بات سچ ہے، جب تو یہاں پہنچی تو اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ خالہ خورشیدہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے قطع کلامی کی۔ اچھا پھر؟ حریم بے قراری سے پوری بات سننا چاہ رہی تھی کیونکہ اس واقعے نے ہی تو اس کے اور گوہر کے بیچ ایک اندیکھا فاصلہ حائل کر دیا تھا۔ میری دھی، میں تیرے خالو کی عادت کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، اگر ان کی نگاہ ان سونے کے قیمتی زیوروں پر پڑ جاتی تو بھلا وہ ہاتھ سے جانے دیتے؟ اس لیے پہلی فرصت میں ان سب کو اپنی پیٹی میں سب سے نیچے چھپا کر رکھ دیا تھا۔ خورشیدہ نے آخر وہ راز افشاں کر ہی دیا جس نے حریم کے دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ خالہ اگر آپ نے زیور نکال لیے تھے تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حریم کی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک اور سوال ذہن میں کلبلایا۔ بھئی جن دنوں تو یہاں آئی تھی ان کو اپنے کسی دوست کا قرضہ دینا تھا، وہ اس وجہ سے بہت پریشان اور چڑچڑے ہو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کہیں ایسی نوبت نہ آ جائے کہ وہ تیرے سامنے اس بات کا رونا روئے اور تم ہمدردی میں زیور نکال کے ان کے ہاتھ پر رکھ دے، بس اس وجہ سے اس بات سے تجھے بھی بے خبر رکھا۔ میں اپنی مرحومہ بہن اور اس کی بچیوں سے دھگا کیسے کر سکتی تھی؟ خورشیدہ کا صاف لہجہ اور چہرے پر چھائی سچائی کی چمک نے ان دونوں کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ تم جا رہے ہو؟ حریم نے اس کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اسے پیکنگ کرتے سردھابری اس کے ہاتھ فضا میں ٹھہر گئے تھے، پلٹا ہوئے اور اسے دکھ بھری نگاہوں سے تکتے ہوئے مسکرا کر سر ہلایا۔ واپسی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ وہ کچھ شرمسار سے بولی، اچھا مگر مجھے واپس نہیں آنا۔ اس کے لہجے میں خفگی چھائی ہوئی تھی۔ حریم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کے حسین چہرے سے واضح بے بسی کا اظہار جھلک تھا۔ جہاں انسان کی جگہ چیزوں کی قدر ہو وہاں لوٹ کر آنے کا کیا فائدہ؟ گوہر کی یاسیت محسوس کی جانے والی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حریم نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، خیر دعا کرتا ہوں کہ تمہارے سارے خواب پورے ہو جائیں۔ اس نے سرخ آنکھوں سے حریم کو دیکھا، یوں لگا جیسے پورے جسم کو ایک بھاری بوجھ تلے دبا دیا گیا ہو۔ خواب تو نیند ٹوٹتے ہی آنکھوں سے دور ہو جاتے ہیں، میں نے تو اب حقیقتوں میں جینا سیکھ لیا ہے۔ حریم اسے جو سمجھانا چاہ رہی تھی وہ شاید سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اب کی بار اس نے یہ سوال دہرایا۔ ہم سب سے دور جانا ضروری ہے گوہر۔ حریم نے ہار مانتے اسے روکنے کی کوشش کی۔ ہم سے تمہاری مراد اگر اماں ابا سے ہے تو میں نے ان کو سمجھا لیا ہے، گوہر نے قطعیت بھرے انداز میں جواب دیا۔ وہ یکدم کتنا مغرور لگ رہا تھا۔ حریم نے اس کی محبت کے بدلے میں کتنی بے رخی برتی، اور آج حقیقت جاننے کے بعد جب وہ اس کی محبت میں ایک بار پھر پور ڈوب چکی تھی تو وہ اس کی طرف ملتفت ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس ہم میں اگر میرا وجود بھی شامل ہو تو؟ حریم کے ہونٹوں سے لفظ ٹوٹ کے برسے۔ پلیز حریم، بس بہت ہو چکا، اب مزید ایک لفظ بھی نہیں کہنا، اوکے؟ اس کی آنکھوں میں پہلے شکایت کا رنگ جھل کر پھر گہرے دکھ کا احساس چھاتا چلا گیا۔ رات کے پیروں میں بند کر شوخیاں محو رقص تھی، مگر وہ اداس صورت بنی اپنے بستر پر بیٹھی بہن کا انتظار کری تھی۔ کیا ہوا حریم؟ فرحین سونے کے لیے کمرے میں آئی تو بہن کا لٹکا منہ چکا گیا۔ ہو نہ کچھ نہیں، اس نے گردن ہلا کر انکار کیا۔ وہ فرحین کے آنے سے جتنا خوش تھی، گوہر کے جانے کا سن کر اس کا وجود اتنا ہی اداسی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ میں تو سونے چلی، بہت نیند آ رہی ہے۔ فرحین نے بستر اٹھایا اور بیٹھ کے دوسرے کونے کی طرف جا رہی تھی۔ سنی کو خالہ خورشیدہ نے اپنے ساتھ لٹا لیا تھا۔ ممتاز بھی کینیڈا پلیٹ بھانجی کی آمد پر کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ فری سنو تو، حریم نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ بہن بیٹھ کر دکھڑے سنے گی، مگر یہاں تو بے مروتی کی حد ہو گئی۔ ابھی نہیں، صبح بات کرتے ہیں۔ فرحین نے جان بوجھ کر جمائی لی، ورنہ گوہر اسے ساری بات پہلے بتا چکا تھا۔ وہ گوہر کا بچہ مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے۔ حریم نے اس کے سر سے تنی چادر کھینچ کر دہائی دی۔ ہاں تو کیا کرے، یہاں رہ کے تمہاری بدگمانیوں کا شکار ہوتا رہے؟ وہ بھی اٹھ بیٹھی اور دو بدو جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اس کا منہ پورے کا پورا کھل گیا۔ منہ بند کرو اور غور سے ایک بات سنو۔ گوہر کے لیے تمہارے بہنوئی نے ہی کینیڈا میں جاب کی کوشش کی ہے۔ شادی کے بعد وہ 1 سال کے کانٹریکٹ پر اکیلا جائے گا، اس کے بعد کمپنی سے فیملی ویزا دے گی اور تم بھی وہیں آ جاؤ گی، ہم سب کے پاس۔ آئی سمجھ؟ فرحین نے معنی خیز نگاہوں سے بہن کو دیکھا جو دوبارہ منہ کھول کر اسے تک رہی تھی۔ مطلب مجھے آپ بیوقوف بنایا گیا اور آپ سب اس پلان میں شریک ہیں؟ حریم نے برا مانتے ہوئے پوچھا۔ جان صرف شریک نہیں، میں تو اس پلان کی
मास्टर माइंड हूँ। फरहीन ने छोटी बहन को प्यार से अपने करीब किया। वो कैसे? हरीम ने भी लाड उठवाते हुए मतलब की बात पूछी। मम्मी के इंतकाल के बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पी, मगर सनी की पैदाइश के बाद अचानक बीमार पड़ गई, जिससे मैं खून की इतनी कमी होगी कि मैं महीनों के बिस्तर पर पड़ी रही। बस तुम्हें याद करके आंसू बहाती रहती। फिर तुमने ताया जान की वजह से पाकिस्तान आने से रोक दिया। इस सारी बातों ने मिलकर मुझे डिप्रेशन का शिकार बना दिया। अरसलान से मेरा दुख देखा नहीं गया। उन्होंने मुझे इस बात पर उकसाया कि तुम्हें कनाडा बुलवा लूं। तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया और तुम्हें और गौहर को यहाँ बुलवाने का मंसूबा तरतीब दे डाला। फरहीन ने बशाशत से सब कुछ बताया तो वो भी पुरसकून हो गई। एक बात को हरीम, गौहर और खाला खुर्शीदा का खमीरी मोहब्बत से गंधा हुआ है। ये सीधे साधे लोग हैं, तुम्हारी तरह। थोड़ी सी कुर्बानी, बहुत सारा प्यार और छोटा सा एहसार इनको ताउम्र तुम्हारा गर्विदा बना कर रखेगी। बस रिश्तों के बीच एतबार की जो पतली सी परत होती है, इससे भी टूटने ना देना। फरहीन ने बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया। हरीम ने मुस्कुराकर चादर में मुंह छुपा लिया। अस्सलाम वालेकुम ताई। कितने सालों बाद इन दोनों बहनों ने धड़कते दिल और कांपते लबों के साथ जब पार हाउस में कदम रखा तो पहला सामना नजीरा से हुआ। वक्त ने इन्हें धुंधला दिया था। भरा भरा घर उजाड़ और बेरौनक हो गया था। इनके शोहरों ने भी तकलीद की और अंदर दाखिल हुए। बच्चों को वो खुर्शीदा के पास छोड़ आए थे। नज़ीरा पहले तो इन लोगों को देखकर शशतर रह गई, फिर बारी बारी लिपट कर रोते हुए माफ़ी मांगती रही। इसके बाद होश आया तो गौहर और अरसलान के सर पर हाथ फेर कर खैरियत पूछी। हरीम शादी के बाद गौहर के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई तो ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ होगी कि जब आ रहा उसके लिए इसका जुनून कम होता चला गया। कई सालों बाद जब वे दोनों बहनें एक साथ बच्चों की छुट्टियों में पाकिस्तान आई तो अपने अपने शोहरों पर दबाव डाला और घर देखने की फरमाइश करती। वो पहले जैसी डरी सहमी लड़कियां नहीं थी। वक्त ने इनका एतमाद बहाल कर दिया था। वो हुआ कनाडा की मुअज़्ज़िज़ शहरी थी, इसीलिए बड़े तमतराक से ताया की फैमिली का सामना करने यहाँ तक आ गई। चलो चलो अंदर। वो सब ताई के कहने पर बड़े मज़े से दाखिल हुई। एक तो शौक रह गए। वो ताया जिन्होंने बरसों कबल जायदाद के लालच में अपनी यतीम भतीजियों के सर से छत छीनने की कोशिश की थी, इसी छत तले भी यारों मददगार पड़े थे। दोनों बच्चियां आ गई हैं जी। नसीरा ने जोर से बताया तो बड़े से बेड पर मौजूद कमजोर मजूर फारिग सदा बूढ़े इंसान में जिनबिश हुई। ये इबरतनाक मंजर देखकर फरहीन और हरीम की रूह कांप उठी। आंखें जैसे गम से फटने लगी। ये ताया जान को क्या हुआ? हरीम ने अपनी हालत पर काबू पाने के बाद टिश्यू से आंसू पोंछते हुए दुख से पूछा। बस क्या बताऊं, सलीम के जेल जाने के बाद और करीम के रोड एक्सीडेंट में इंतकाल करने के बाद से तुम्हारे ताया की ये हालत है। नज़ीरा थकनज़दा लहजे में बोली। बीवी की आवाज़ पर शहबाज खान ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। सलीम भाई को जेल क्यों हुई? फरहीन के लबों ने बड़ी मुश्किल से जिनबिश की। वो कुदरत के इंतकाम पर हैरान और परेशान खड़ी थी। क्या बताऊं दी, इसका किसी से पैसों के लेन देन पर झगड़ा हुआ। गुस्से का तो वो शुरू से तेज था। आओ देखना ताओ, बंदे को इतना मारा कि वो बच ना सका, वहीं मर गया। बस फिर मुकदमा चला। तुम्हारे ताया ने बड़ा पैसा खर्च किया, तब नहीं जाकर इसे फांसी की जगह उम्र कैद की सजा हुई। अपने मुंह से खुद की बर्बादी की दास्तान सुनाना मुश्किल अमर है, मगर नज़ीरा ने चुपके चुपके सारी बात बता दी। तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। शहबाज खान ने कपकपाते हाथ जोड़कर भी बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए। इनकी धुंधली आंखों में एक आस दिखाई थी, मगर दोनों बहनों की खामोशी और चेहरे के तासरा देखकर फिर से नाउमीदी और यास ने डेरा डाल दिया। इनके दिमाग में बहुत सारे मंजर ताज़ा हो गए। पापा की मजबूरी, मम्मी की परेशानी, ताया और इनके बेटों की कीना तोड़ी तो ऐसा महसूस है जैसे ये सब थोड़ी देर कबल ही वकूफ़ पज़ीर हुआ हो। खासतौर पर हरीम ने जो कुछ अपनी रूह पर सहा, इसे एकदम से भूल जाना हरगिज़ आसान न था, मगर इसने जिस तरह से सब्र किया, इसका फल एक खुशहाल ज़िंदगी की सूरत में इसे मिल चुका था। ताया को माफ़ करके इनकी मुश्किल आसान कर दो। गौहर ने बीवी के कंधे पर हाथ रखकर कुछ समझाना चाहा। हरीम झुरझुरी लेकर अपने ख्यालों से वापस आई। मेरी बच्चियों, इन्हें माफ़ कर दो, तुम्हारी माफ़ी में ही इनकी जान अटकी है। फरहीन और हरीम के मुंह से निकलने वाली सिसकियों की आवाज़ हिचकियों में बदल गई। माहौल बेहद सोगवार हो गया तो गौहर और अरसलान के इशारे पर वो दोनों आगे बढ़ी और शहबाज खान का हाथ थाम कर चंद लम्हों तक इन्हें देखती रही। ताया जी, आप हमारे बड़े हैं, लेकिन अगर ज़बान से कहे हुए चंद अल्फाज आपके लिए सुकून का बाइस है तो जाइए, हमने आपको माफ़ किया। हरीम और फरहीन ने एक ज़बान होकर कहा और एक झटके से पलट कर बाहर निकल गई। गौहर और अरसलान भी इनके पीछे चल दिए। ख़त्म शुड। हम कोई बुराई करते हैं ना, एक बात याद रखें कि जब कहानी, हमारी ज़िंदगी की भी कहानी एक कहानी है, इसका जब अख्ताम होता है ना तो बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। आपने बुराई की ना, आपकी ज़िंदगी की स्टोरी बेशक बहुत खुशगवार अंदाज में गुजरी हो, आपने बहुत ऐश की हो, लेकिन अगर आप बुरे थे ना, आपने गुनाह किए थे, तो एंड फिर आपका अच्छा नहीं होगा, हर किस भी नहीं। ये सोचिएगा नहीं कि एंड भी अच्छा होगा। जर्नी अच्छी हो सकती है, एंड अच्छा नहीं होगा, और एंड के बाद आपको पता है ना कि एक और जर्नी होती है। सोच समझ के बोलें, सोच समझ के करें। खैर, यहाँ पे दिया ज़हरा के चैनल